हेलो दोस्तों, मेरा नाम शादाब है और मैं एक इंतहाई गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारा किराए का मकान है और मेरे अलावा मेरे 2 भाई और हैं जो कि अभी मुझसे बहुत ज़्यादा छोटे हैं और मेरी 5 बहनें हैं। मैं इस वक्त 30 साल का हूँ और मुझसे जो छोटी बहन है वो 26 साल की है। फिर उसके बाद जितने भी बहन भाई हैं वो सारे ही छोटे हैं। हम दोनों बहन भाई ही घर में बड़े हैं। मेरे वालिदैन हैं, मेरे वालिद ज़्यादातर बीमार ही रहते हैं और मेरी वालिदा जो हैं वो लोगों के घरों में काम करती हैं, कपड़े बर्तन वगैरह करके हमारे लिए रोटी लाती हैं और हम जो है वो अपना निज़ाम चलाते हैं। मैं सब्ज़ी फ्रूट मंडी में काम करता हूँ। सुबह वहाँ पे चला जाता हूँ और वहाँ से फल फ्रूट वगैरह या सब्ज़ी जो चीज़ भी मुझे हिसाब में मिल जाए वो मैं वहाँ से ले आता हूँ और फिर उसको ला करके मैं बेचता हूँ, रेडी पे लगा करके बेचता हूँ। तो इसी तरीके से हमारे मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। मेरे जो बाकी के 2 भाई हैं वो एक मोटर मैकेनिक के पास काम सीखने के लिए जाते हैं और वो कल को मोटर मैकेनिक बनना चाहते हैं। मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की है, जबकि मेरे बाद नहीद जो है उसने 7वीं में छोड़ दिया था। फिर मेरे भाइयों बहनों में से कोई भी ऐसा ख़ास नहीं है कि जिसने 3री, 4थी, 5वीं से ज़्यादा तालीम हासिल की हो। मैं आपको ये बता रहा था कि मैं अपनी चचा की बेटी नौरीन को पसंद करता था और मेरा मन था कि मेरा चचा मेरी जो अपनी बेटी है उसकी शादी मेरे साथ करवा देगा। लेकिन यहाँ पर मामलात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए थे, इस लिहाज से कि हमारा मकान किराए का था और हम पर गुर्बत थी और बुरा वक्त था। जबकि मेरे चचा का ना सिर्फ कि मकान अपना था बल्कि वो अच्छा खासा काम काज भी करता था और उसके किसी भी किस्म की उसको रुपये पैसे की कमी नहीं थी। उनके पास घर अपना था, गाड़ी अपनी थी, अच्छा बैंक बैलेंस था। लिहाजा वो नौरीन की शादी मेरे साथ करवाएगा या नहीं करवाएगा, इस चीज़ के मुझे बहुत कम चांस लग रहे थे, क्योंकि हमारे साथ रिश्तेदार का सलूक कुछ इस किस्म का था कि वो हमें अपनी खुशियों में भी बुलाना पसंद नहीं करते थे। नौरीन और मैं बचपन में तकरीबन साथ ही खेले थे और एक ही स्कूल में एक वक्त तक पढ़ते रहे थे। फिर उसके बाद जो है वो मुझसे जुदा हो गई थी और मैं उससे जुदा हो गया था। अब कभी कभी मुलाकात नौरीन से हो जाती थी या फिर हम चचा के घर भी कभी कभार चले जाया करते थे, लेकिन वो बात नहीं थी। अब तो नौरीन भी जो है वो मुँह नहीं लगाती थी और ना ही चचा जो है वो हमारे आने से कुछ खुशी का इजहार करता था। उनके लिए यही था कि हम लोग बहरहाल एक गरीब लोग हैं और हमें जो है वो उन्होंने अपने साथ जो है वो नहीं रखना है। वही बात हुई जिसका मुझे डर था कि नौरीन की शादी के लिए जो है उन्होंने एक लड़का पसंद किया जो कि गैर बरादरी से था और नौरीन की शादी जो है वो उसके साथ करवा दी। जैसे ही नौरीन की शादी उसके साथ हुई, मुझे यकीन करें इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उम्मीदवार था कि मेरी शादी नौरीन से होगी। लेकिन अब नौरीन जो है वो शादी करके चली गई थी और मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ हो गया था और मैं कुछ भी कर नहीं पाया था। वजह गुर्बत, ज़ाहिर बात है कि हम लोग उनकी हैसियत के नहीं थे और हम उन जैसे नहीं थे। इसलिए मेरे चचा ने अपनी बच्ची की शादी जो है वो गैरों में कर दी थी। ये नहीं कि हमारे ख़ानदान में और लोगों की बच्चियां नहीं थीं, मम्मू की बेटियां, फूफो की बेटियां, चाचा और ताऊ की बेटियां और भी थीं, लेकिन कोई भी हम लोगों में रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं था। हत्ता कि नहीद जो कि बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल कश्मीरी सेब की तरह उसके गाल थे, मुतनासिब जिस्म था, कद काठी अच्छी थी, बड़ा बड़ा जिस्म था और दिखने में इंतहाई जाज़िब नज़र और ख़ूबसूरत लगती थी। लेकिन मेरे किसी चचा, मामू, ताऊ, फूफो वगैरह ने किसी ने भी तो कभी उसके रिश्ते को लेकर के मेरे वालिदैन से बात नहीं की थी। उससे भी इस चीज़ का अंदाज़ा था कि क्योंकि हम लोग गरीब हैं और हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हम लोगों को किसी किस्म की अहमियत दे।
ہم تو ان کی خوشی غمی میں بھی شامل ہو جاتے تھے تو ان کو زہر لگتے تھے، اور ایسا ہمارے ساتھ سلوک ہوتا تھا کہ ہم ایک دفعہ اگر چلے جاتے تھے تو دوبارہ من نہیں ہوتا تھا کہ ہم ان کی کسی خوشی میں بھی شامل ہوں۔ اسی طریقے سے زندگی گزر رہی تھی کہ ایک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کیونکہ والد صاحب پہلے ہی بیمار رہتے تھے تو ان کو ٹی بی نے آ لیا، اور پھر ٹی بی کے ساتھ لڑتے لڑتے ہم سرکاری ہاسپٹل میں ان کا علاج کرواتے رہے، لیکن ٹی بی کے ساتھ لڑتے لڑتے وہ بھی اپنی زندگی کی بازی ہار گئے، اور پھر اب سارا جو گھر میں بوجھ تھا وہ مجھ پر، میری والدہ پر اور ناہید پر آ گیا۔ ناہید تو ظاہری بات ہے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، کوئی کام کاج وغیرہ نہیں کرتی تھی، لیکن میری جو ماں تھی وہ لوگوں کے کپڑا برتن کرنے لگی، اور اب اس نے مزید جو ہے اس کام میں تیزی کرتی۔ باپ کے مرنے کے بعد بہت سی ذمہ داریاں تھیں جو کہ اب ہمارے اوپر بڑھ گئی تھیں۔ کرائے کا مکان، بجلی کا بل، گیس کا بل، گھر کے راشن کے پیسے، خرچے اخراجات، یہ سب کچھ اب ہم دونوں کو ہی مل کر کے پورا کرنا تھا۔ اسی سچویشن میں ہم لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کا وقت جو ہے وہ گزارتے چلے جا رہے تھے، اور پھر اسی طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں 30 سال کا ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک رشتہ داروں میں، غیروں میں کسی نے بھی ہمارے گھر میں رشتے کے لیے بات جو ہے وہ نہیں کی تھی۔ میری والدہ اپنے طور پر میرے رشتے کے لیے کوشش کرتی تھی، کیونکہ ان کی یہ تھی کہ چلو ناہید کا یا پھر اس کے گھر کا دروازہ کھل جائے اور کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی اس کو اپنی بیٹی دے دے۔ لیکن غربت کے ہاتھوں ایسے لوگ بھی جن کے مطلب کہ کرائے کے مکان تھے اور ان کی 5 6 بیٹیاں بیٹھی تھیں، اور جب ان کے گھر بھی جا کر کے میری والدہ میرے رشتے کے لیے بات کرتی تو ان کے بھی جواب عجیب و غریب قسم کے ہوتے تھے۔ وہ لوگ اونچے اونچے خواب دیکھ کے بیٹھے ہوتے تھے، اور ان کے راجکمار جو تھے، وہ سپنوں کے راجکمار جو تھے، وہ ابھی آئے نہیں تھے جن کے ساتھ ان کی شادی ہو سکے۔ اسی طریقے سے کچھ وقت اور گزر گیا، اور ہمارے گھر کا تو چولہا اسی طریقے سے جل رہا تھا، اور اسی طریقے سے ہم لوگوں کا نظام چل رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ ہم لوگ کھا پی کے نہیں سوتے تھے، چلو لوگ اگر مرغے کھاتے ہوں گے، چھوٹے گوشت کھاتے ہوں گے تو ہم بھی دال سبزی کھا کے سوتے تھے۔ ہم لوگ چلو وی آئی پی ریڈی میڈ کپڑے نہ پہنتے تھے، لیکن ہم لوگ لنڈے کے کپڑے تو پہنتے تھے جو کہ اتنے برے بھی بہرحال نہیں ہوتے تھے۔ تو لہٰذا لوگوں کی ذہن میں جو باتیں بیٹھ چکی تھی، اب ان کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ زندگی نے ایک ایسا موڑ لیا کہ جس موڑ نے میری زندگی کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ مبین کے بارے میں آپ کو بتا دوں، مبین اٹلی گیا ہوا تھا، جو کہ میرا ایک ایسا دوست تھا جو کہ میرا کلاس فیلو رہا تھا۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی تو وہ بھی میرے ساتھ میٹرک تک رہا تھا۔ وہ ایک ایسا دوست تھا جو کہ ہر مشکل وقت میں کام آنے والوں میں سے تھا۔ ان کے گھر مکان کچے تھے، اور جب وہ یہاں پر تھا آج سے 8 سال پہلے، تو اس کے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کی صورتحال تھی۔ کوئی اس کو اپنے فیملی میں بلانا پسند نہیں کرتا تھا، کوئی اس کو رشتہ دینا پسند نہیں کرتا تھا، کوئی اس کو زیادہ جو ہے پسند نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ وہ ایک محنتی لڑکا تھا اور شٹرنگ کا کام کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ یہی سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں یہ کتنا گرا ہوا یا نیچ آدمی ہے، یا یہ ہے یا وہ ہے۔ اسی طریقے سے مبین بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ اسی قسم کا اس کا سلوک تھا کہ مبین اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ اس کے رشتہ دار اس سے پسند نہیں کرتے، اور ناپسندیدگی کی وجہ اس کی غربت تھی۔ لہٰذا آج سے 8 سال پہلے اس نے ایک کام کیا، اور وہ اس نے ہمت کا کام کیا، اس نے ڈنکی لگائی اور پھر وہ ترکی کے راستے اٹلی چلا گیا۔ جی ہاں، اس نے ترکی کے راستے اٹلی چلا گیا، ڈنکی لگا کر کے وہاں پہ چلا گیا۔ پھر کچھ عرصہ تک تو وہ وہاں پر کسی کیمپ میں رہا، اور کافی حد تک جو ہے وہ اس نے برا وقت کاٹا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہاں پر وہ مزدوری بھی کرنے لگا، اور اس کو وہاں پہ نیشنلٹی بھی مل گئی، اور وہاں پر وہ پکا ہو گیا۔ پکا ہونے کے بعد اب وہاں پر اس نے کیونکہ اپنا وہی کام شٹرنگ والا کام شروع کر دیا تھا، جس میں وہ وہاں پر کافی کامیاب ہوا اور لاکھوں روپے مہینے کے کمانے لگا۔ وہاں پر اٹلی میں اس نے اپنا ایک عالیشان فلیٹ لیا، ایک گاڑی لی، اور پھر بہت زیادہ اپنا بینک بیلنس بھی اس نے بنایا، اور تقریباً 8 سال کے بعد اس نے پاکستان کا رخ کیا، اور 8 سال بعد وہ پاکستان میں آ گیا۔ اب جب وہ پاکستان میں یہاں 8 سال بعد آیا تو میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی،
جب اس نے میرے ساتھ مل کر کے میرے گھر کے حالات دیکھے اور مجھ سے اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ یار تمہیں تو میں جہاں پر چھوڑ کر کے گیا تھا تم تو وہیں پر کھڑے ہو، آج بھی تم وہی سبزی فروٹ والا کام کر رہے ہو، مزدوریاں کر رہے ہو، لیکن یہاں پر رہ کر کے تم جتنا مرضی کرو گے یقین کرو کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی نظام نہیں ہوگا۔ جب مبین یہاں پر واپس آیا پاکستان میں تو بہت سے رشتہ دار جو تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی مبین کے ساتھ کریں، کہ وہ شادی کرنے کے بعد وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اپنے ساتھ لے کر اٹلی چلا جائے، لیکن مبین جو تھا اب وہ کسی کے ساتھ بھی اپنے رشتہ داروں کی بچیوں میں شادی کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں تھا، کیونکہ جب آج سے 8 سال پہلے اس نے کچھ اپنے رشتہ داروں میں کچھ بچیوں پر امید لگائی ہوئی تھی، جیسا کہ میں نے نورین پہ لگائی ہوئی تھی، تو اس وقت کیونکہ اسے بڑی بری طرح منہ کی کہانی پڑی تھی اور وہ دکھ اب وہ آج تک نہیں بھولا تھا، اسی وجہ سے اس نے کسی بھی رشتہ دار کی بیٹی کو اپنی بیوی بنانے سے صاف صاف منع کر دیا، اور اس نے اپنے گھر میں جو بات کی وہ بات جو ہے وہ ہمارے حق میں گئی، اور وہاں پہ اس نے اپنے والدین کو اس بات پر آمادہ کیا کہ کل کو جو مشکل وقت میں ہمارے ساتھ نہ کھڑے تھے اور نہ ہمارے کام آئے، آج ہم ان کی بچیوں کے رشتے لے کر کے کیا کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ وہ ناہید کا رشتہ جو ہے وہ مانگیں گے۔ لہٰذا مبین کے والدین نے رشتہ مانگا، اور پھر کس کا مانگا؟ ناہید کا۔ میرے والدین نے، میری والدہ ہی تھیں کیونکہ والد تو فوت ہو چکے تھے، تو میری والدہ نے اس بات کے لیے دیر نہیں کی اور فٹافٹ سے مبین اور ناہید کی شادی کروا دی۔ شادی کے فوراً بعد جو ہے وہ مبین اٹلی کے لیے روانہ ہو گیا، اور جاتے جاتے اس نے کہا کہ میں 6-8 مہینے کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے ناہید کو اپنے پاس بلوا لوں گا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے مجھے بھی کہا کہ دیکھو بھی بات یہ ہے کہ ایسے ساری زندگی نہیں گزرنی، اگر تم نے بھی کچھ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، کچھ بننا ہے، تو پھر تمہیں بھی کچھ کام کرنا پڑے گا۔ تم اپنا بینک میں ایک اکاؤنٹ کھلواؤ، اور پھر اس نے مجھے کچھ ایسی ترکیبیں بتائیں کہ جس میں میں اپنی بینک اسٹیٹمنٹ بنوا لوں، اپنا پاسپورٹ بنوا لوں، اور اپنی دیگر تیاری مکمل کر لوں، جس میں اس نے مجھے کہا کہ تمہیں 2 سے 2.5 سال لگ جائیں گے۔ تو 2 سے 2.5 سال کے اندر وہ مجھے ویزا اسپانسر وغیرہ سب کچھ بھیج کر کے اپنے پاس اٹلی بلوا لے گا، اور پھر میں بھی اس کے پاس اٹلی چلا جاؤں گا۔ مجھے پتا تھا میرے پاس میرے لیے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، اور جو تھا یعنی کہ نورین تھی، اور اسے بھی کوئی بیاہ کر کے لے گیا تھا۔ میری اب آسیں امیدیں ختم ہو چکی تھیں، اب تو مجھے صرف اتنا ہی تھا کہ اپنے گھر کے لیے جو ہے وہ کچھ کرنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو جو ہے وہ اچھے جو ہے وہ مقام پر پہنچانا ہے۔ میرے جو مجھ سے 2 چھوٹے بھائی تھے وہ موٹر مکینک کے پاس ہی کام کر رہے تھے، اور ابھی وہ اتنے بڑے نہیں تھے کہ وہ کچھ فیصلہ کر سکیں، اور کچھ زیادہ تعلیم بھی نہیں تھی بہنوں بھائیوں کی۔ لہٰذا میں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ میں اب مبین کے کہے پہ عمل کروں گا، اور میں بھی اٹلی مبین کے پاس چلا جاؤں گا۔ پھر میں نے اس بات کو لے کر کے کوشش شروع کر دی کہ میں، جیسے کہ مجھے مبین نے بتایا تھا، میں نے اپنا بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا، اور پھر میں اپنی ایک بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بنوانے لگا۔ بینک اسٹیٹمنٹ کے سلسلے میں جو بھی مجھے اس نے طریقہ سمجھایا تھا میں ویسے کرنے لگا، اور میں نے اپنا پاسپورٹ بھی بنوا لیا۔ ادھر اس نے اپنے وعدے کے مطابق ٹھیک 8 مہینے بعد یہاں سے ناہید کو اپنے پاس اٹلی بلوا لیا، اور ناہید جو ہے وہ اٹلی چلی گئی۔ ناہید کا بھی پاسپورٹ وغیرہ دیگر چیزیں بنی تھیں، لیکن اس کے لیے جانا نسبتاً آسان تھا کیونکہ وہ شادی شدہ تھی اور اس کی بیوی تھی۔ لہٰذا اس نے ناہید کو جب اپنے پاس بلا لیا اور ناہید جو ہے وہ وہاں پر چلی گئی، تو اب مجھے بھی یہ امید ہونے لگی کہ میں بہت جلد جو ہے وہ جا کر مبین اور ناہید کو جوائن کروں گا۔ پھر یہ ہوا کہ تقریباً اسی طریقے سے جیسے اس نے مجھے سمجھایا تھا، 2 سال کے عرصے میں میں نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کیا کہ میں بھی وہاں پر جانے کے قابل ہو گیا، اور پھر میں بھی جو ہے پیچھے جو ہے اٹلی پہنچ گیا۔ میرا کیونکہ آنے کا راستہ جو ہے وہ سیدھا تھا، یعنی کہ میں ڈنکی وغیرہ لگا کے نہیں گیا تھا،
بلکہ مجھے اسپانسر کر کے بلوایا گیا تھا۔ اس لیے وہاں پر جاتے ہی اس نے مجھے ایک سٹور میں کام دلوا دیا۔ یہ سٹور جو ہے یہ دوائیاں پیک کرنے کا کام کرتا تھا۔ اتنی تو میری تعلیم تھی کہ میں دوائیوں کے نام وغیرہ یا ایکسپائر ڈیٹ یا پھر دیگر چیزیں جو ہے وہ پڑھ لیتا تھا۔ تو بہرحال میں نے وہاں پہ سٹور میں جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا، جس میں مجھے لگ بھگ پاکستانی 3 لاکھ روپے مہینہ کے حساب سے تنخواہ ملنے لگی۔ یعنی جتنے مجھے وہاں پہ پیسے ملتے تھے، اگر پاکستان کے پیسوں کے ساتھ اسے جو ہے تبدیل کیا جائے تو کم سے کم 3 لاکھ روپے مہینہ آمدنی بنتی تھی۔ فلیٹ جو ہے وہ مبین کا موجود تھا، جہاں پر میں نہید اور مبین کے پاس رہنے لگا، اس لیے میرا وہاں پر تو مکان کے لیے کوئی کرایہ وغیرہ نہیں لگتا تھا۔ کھانا پینا تھا تو چلو اس میں میں تھوڑا بہت ہاتھ بٹا دیتا تھا، اور اسی طریقے سے میں مبین اور نہید کے ساتھ وہاں پر رہنے لگا۔ ہم تینوں ہنسی خوشی سے اپنی زندگی وہاں پہ گزارنے لگے۔ میں کوشش کرتا تھا کہ کم از کم 1.5 سے 2 لاکھ روپے سیو کر کے پاکستان بھیجوں۔ 1.5 سے 2 لاکھ روپے سیو کر کے پاکستان بھیجنے کا مطلب یہ تھا کہ سال سے 1.5 سال کے اندر ہم لوگ اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ہم لوگ کم از کم ایک اپنا مکان بنا سکیں۔ پھر اسی طریقے سے میں وہاں پر سر جھکا کر کے کام کرتا رہا اور پیسے میں ماں کو بھیجتا رہا۔ میرے دیگر بہن بھائی بھی اس بات سے خوش تھے کہ میں باہر آ گیا تھا، اور اسی طریقے سے میں جب ان کو پیسے بھیجتا رہا تو میری ماں، کیونکہ اس نے غربت دیکھ رکھی تھی اور وہ ایک سیانی خاتون تھی، تو اس نے ان تمام پیسوں کو ایسی جگہ پر لگایا جہاں پر ان پیسوں کو واقعی لگانا چاہیے تھا۔ لہٰذا اس نے اپنے تمام تر جو ہے وہ ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے میری بہنوں کو بھی اچھی تعلیم دلوانی شروع کی، میرے بھائیوں کو بھی اچھا کھانا پہنانا، ان کو اچھی تعلیم اور ان کی صحت کا خیال کرنا شروع کیا، اپنے لیے بھی اچھا کرنا شروع کیا۔ مکان بنوایا، مکان ایسا بنوایا کہ جو ڈبل سٹوری مکان تھا، جس کے نیچے 8-10 دکانیں تھیں جو کہ بنوایا گیا۔ مجھے وہاں پر جب میں یہاں پر آیا تو تقریباً 32-33 برس کا تھا، اور جب میں یہاں سے پاکستان کے لیے روانہ ہوا تو میری عمر اب 49 سال تھی، یعنی میں اب 50 سال کا ہونے والا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے، میں ابھی بھی دکھنے میں اچھا خاصا تھا، کیونکہ میں ایک محنتی انسان تھا اور اپنی صحت کا دھیان رکھتا تھا۔ کچھ ایکسرسائز بھی میں کرتا تھا جو کہ میں نے اپنی کافی ساری جو ہے وہ کتابوں وغیرہ میں دیکھ رکھی تھی، ٹی وی وغیرہ میں دیکھ رکھی تھی، تو میں اس لیے اپنے آپ کو فٹ رکھتا تھا۔ 49 برس کا ہو کر بھی میں اچھا خاصا صحت مند اور جوان تھا، دکھنے میں کسی قسم سے کسی نوجوان سے کم نہیں تھا۔ میں نے اپنی خوراک کا، اپنے آپ کا اس طریقے سے دھیان رکھا تھا کہ میں 49 برس میں بھی 30 سال سے زیادہ کا نہیں لگتا تھا۔ جب میں پاکستان واپس آیا تو یہاں پر تو وقت اور حالات بہت زیادہ بدل چکے تھے۔ اب میرے پاس جو ہے وہ نہ صرف کہ اپنے 1 سے زیادہ مکان تھے، جی ہاں ہمارے 3 مکان تھے اس وقت جو پاکستان میں تھے۔ 3 مکانوں میں سے 2 مکان کرائے پر تھے جہاں سے کرایہ آتا تھا، پھر 1 مکان جو کہ ہم نے اپنے لیے بنوا رکھا تھا، یہ ڈبل سٹوری مکان تھا اور اس کے نیچے 10 دکانیں تھیں جن کا کرایہ میری والدہ وصول کرتی تھیں۔ ہمارے حالات بدل چکے تھے۔ اب وہ رشتہ دار جو کبھی ہماری طرف نفرت کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، وہ ایسے ہمارے آگے بچھے چلے جاتے تھے کہ جیسے ہم ان کے لیے کوئی دیوتا ہوں اور وہ کوئی عام مخلوق ہوں۔ لیکن میری والدہ نے وہ وقت نہیں بھولے تھے اور نہ ہی میرے گھر والوں نے ان چیزوں کو فراموش کیا تھا۔ میری والدہ نے بھی وہی کام کیا تھا جو کہ ان لوگوں نے کیا تھا۔ بچیوں کی شادی کر دی تھی تو غیروں میں کر دی تھی، باقی جو 2 بھائی تھے ان کی شادی کر کے جو 2 بہویں لائی تھی وہ بھی غیروں سے ہی لائی تھی۔ اس نے بھی اپنے لوگوں کو پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تھا، وہی کیا تھا جو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ یہاں پر میں آیا تو کچھ عرصے میں مجھے نورین کے حالات کا پتہ چلا، جسے سن کر تھوڑا سا دکھ بھی ہوا، لیکن مجھے اندر ہی اندر من ہی من ایک سکون بھی ملا۔ نورین وہ لڑکی تھی جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ابھی تک اپنی شادی نہیں کی تھی، شاید اسی وجہ سے کہ میں آج تک نورین کو بلا نہیں پایا تھا، اور میں نورین کو اب بھی یاد کرتا تھا۔ میرے من ہی من میں وہ بس چکی تھی اور میں اب بھی اسی کے لیے جو ہے میرا دل تڑپتا تھا اور دھڑکتا تھا، لیکن میں
اب اپنے آپ کو بہت زیادہ ان 17-18 سالوں میں کنٹرول کر چکا تھا۔ دولت نے مجھے بھی سکھا دیا تھا کہ باپ بڑا نہ بھیا بچے سب سے بڑا رویہ، جس کے پاس دولت ہے آج کل سارا نظام اسی کا چلتا ہے۔ لہٰذا میں اب اپنے آپ کو اس معاملے میں سنبھال چکا تھا۔ جب میں واپس آیا تو میری والدہ نے میری شادی کے سلسلے میں بات چیت کی اور انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں جب کہ تم 49-50 سال کے ہو چکے ہو لیکن پھر بھی تمہیں بہت سے لوگ رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے ماں سے کہا نہیں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے، میرے بھائی بہنوں کی تمام کی شادی ہوگی یا میرے لیے یہ کافی ہے۔ میرے من میں اب بھی نوشین ہی بستی تھی، اور نوشین کے بارے میں جو مجھے پتہ چلا اب میں آپ کو تھوڑا سا وہ بتا دیتا ہوں۔ نوشین اب وہ نوشین نہیں رہی تھی، ان کا گھر بک چکا تھا، ان کا کاروبار ختم ہو چکا تھا۔ جس لڑکے کے ساتھ نوشین نے شادی کی تھی وہ فالج کا مریض ہو چکا تھا، اور اب نوشین جو ہے وہ بھی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ہی اپنا وقت اور اپنا پیٹ پال رہی تھی۔ آج سے 18-20 سال پہلے جو حالات ہمارے تھے اب بالکل وہی حالات نورین پر گزر رہے تھے۔ معاف کیجیے گا میں تھوڑا نوشین نام استعمال کیا، اگر ملتے جلتے نام ہیں کبھی کبھی غلطی لگ جاتی ہے۔ بہرحال نورین کی بھی اب وہی حالت تھی جو کہ آج سے 18-20 سال پہلے ہماری ہوا کرتی تھی۔ میں اب اس پوزیشن پہ تھا کہ میرے پاس لاکھوں یا کروڑوں روپے تھے، لیکن وہ تھی کہ وہ اب بالکل زیرو پہ تھی۔ ایک من چاہا کہ میں جا کر کے اس کو وہی کچھ سلوک اس کے ساتھ کروں جو کہ آج سے 18-20 سال پہلے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ پھر من میں آیا کہ نہیں، جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ اپنے فائدے کی کوئی چیز اب بھی باقی ہے یا نہیں۔ اس کے شوہر کو کیونکہ فالج تھا اور چچا تو میرا کب کا مر چکا تھا، لہٰذا میں نے اس کے گھر جانے کے لیے جو ہے وہ سوچا، اور پھر میں اس کے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں جب ان کے محلے میں داخل ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ تو کوئی بڑا تھرڈ کلاس قسم کا ایک محلہ ہے جہاں پر وہ کرائے کے مکان میں رہ رہی تھی۔ بہرحال میں نے اس کے گھر کے دروازے پر جا کر کے دستک دی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں ایک بچی نے آ کر کے دروازہ کھولا۔ یہ بچی کوئی زیادہ بڑی عمر کی نہیں تھی لیکن اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی، کوئی 12-13 سال کی لڑکی رہی ہوگی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور پوچھا کون؟ میں نے کہا کہ جاؤ اپنی امی سے، نورین تمہاری کیا لگتی ہے؟ پہلے میں نے یہ پوچھنا مناسب سمجھا، تو اس نے کہا نورین میری امی ہے۔ میں نے کہا جاؤ اپنی امی سے کہو کہ شاداب انکل آئے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ واپس آئی اور انہوں نے کہا کہ کون سے شاداب انکل؟ امی پوچھ رہی ہیں کون سے شاداب انکل؟ میں نے کہا اچھا اپنی امی کو بلاؤ۔ وہ گئی تو تھوڑی دیر میں ہی نورین میرے سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ وہ دروازے پر کھڑی تھی اور میں دیکھ رہا تھا، اب اس کی پل کے اندر چھپی ہوئی آنکھیں مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھیں۔ کافی دیر تک وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کرتی رہی اور پھر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شاید اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ اس نے کہا شاداب تم؟ میں نے کہا ہاں نورین میں۔ کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا اندر نہیں بلاؤ گی؟ آ جاؤ۔ میں گھر میں اندر داخل ہو گیا۔ گھر کی تو کچھ صورتحال نہیں تھی۔ ایک طرف کونے میں ایک چارپائی پر اس کا شوہر پڑا تھا جو کہ فالج کا مریض تھا۔ میں نے جا کر کے اسے سلام کیا لیکن وہ میرے سلام کا جواب دینے کے شاید قابل نہیں تھا۔ فالج نے اسے بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، اس کی زبان بالکل بند ہو چکی تھی اور ہاتھ اور پاؤں بھی حرکت نہیں کرتے تھے۔ گھر میں نظر دوڑائی تو ہمارے ہاتھ سے بھی زیادہ برے حالات تھے، یعنی کہ جو 18-20 سال پہلے ہمارے حالات تھے اس سے بھی زیادہ برے حالات تھے۔ کوئی کام کی چیز نہیں تھی جو گھر میں تھی، لیکن ایک اجڑ تھا بچیوں کا جو کہ گھر میں موجود تھا۔ تقریباً 4 بچیاں تھیں، جس نے دروازہ کھولا تھا اس کے علاوہ 3 بچیاں اور تھیں۔ اب میں نے ان 4 بچیوں سے ہیلو ہائی کیا اور پھر میں نے نورین سے بات چیت شروع کر دی۔
نورین کی باتوں سے مجھے پتہ چلا کہ نورین جو ہے وہ بہت ہی زیادہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے اور انتہائی غربت کے حالات میں اس وقت وہ اپنا وقت کاٹ رہی ہے۔ زمین جائیداد سب کچھ ختم ہو چکا تھا، کاروبار سب ٹھپ ہو گیا تھا، اور اب تو شوہر بھی جو تھا وہ بھی فالج کا اٹیک ہونے کے بعد معذور ہو چکا تھا، اور اب وہ بھی کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے تو وقت نے توڑ دیا تھا، وہ تو واقعی 50 سال کی لگ رہی تھی، جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری صحت اچھی تھی، کھاتا پیتا اچھا تھا، تو میں تو 50 سال کا کسی بھی شکل میں نہیں لگ رہا تھا۔ بہرحال میں نے اس کو اور اس کی بچیوں کو اچھی طریقے سے دیکھا، سنا، بات چیت کی اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ پھر میں کبھی کبھی وقت نکال کر کے اس کے گھر چلا جاتا، اس کے ساتھ بات چیت کرتا۔ مجھے پتہ چلا کہ اس کی 2 بیٹیاں جو کہ بڑی تھیں، ایک کا نام ماہم اور دوسری کا نام نسرین تھا، دونوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی، سرکاری اسکول سے پڑھی تھی، لیکن دونوں ہی میٹرک پاس تھیں۔ اس سے چھوٹی جس کا نام شمائلہ تھا، وہ 8ویں میں ہی اسکول چھوڑ بیٹھی تھی، اور شمائلہ سے چھوٹی یعنی کہ سب سے چھوٹی جس نے کہ دروازہ کھولا تھا، اس کا نام انم تھا، اور انم جو ہے وہ ابھی جو ہے پڑھ رہی تھی اور وہ 6ٹھی کلاس میں تھی۔ مجھے ان کے ساتھ جو تعارف ہوا اس میں مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یار مجھے ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرنا چاہیے جو کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا، لہٰذا میں نے اپنے من ہی من میں ایک بات بنائی، اور پھر میں نے وہ بات نورین کے آگے رکھ دی۔ میں نے کہا نورین دیکھو بات یہ ہے، اگر تمہارا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے اپنے ساتھ اٹلی لے جاتا، وہاں پر جا کر کے وہ میرے ساتھ مل کر کے کام کرتا اور لاکھوں روپے مہینے کے کماتا، تم لوگوں کی غربت دور ہو جاتی اور ایک دفعہ تم لوگ پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے۔ کہنے لگی کہ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن میں کیا کروں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ میں نے کہا تم ایک کام کرو، تم ایسا تو کر سکتی ہو کہ تمہاری جو دونوں بیٹیاں ہیں بڑی والی، تو ان میں سے کسی ایک کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری بات تو صحیح ہے، آج کل تو بچیاں جو ہے وہ بھی باہر نکل کے کام کر رہی ہیں، ویسے بھی ماہم جو ہے وہ میرے ساتھ لوگوں کے گھروں میں برتن وغیرہ مانجنے کے لیے جاتی ہے اور لوگوں کے گھروں میں جا کر کے کام کرتی ہے، تو میں ماہم کو تمہارے ساتھ بھیج سکتی ہوں۔ ماہم اگر باہر کے ملک چلی جائے گی تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ اچھا کمانے لگے گی، اچھا کھانے لگے گی، اور وہ ہمارے لیے بھی اچھا سوچنے اور کرنے لگے گی۔ میں نے ماہم کو جو کہ سب سے بڑی دکھائی دے رہی تھی اس کے بارے میں پوچھا تو پتہ لگا جی کہ وہ 17 سال کی ہے اور ابھی جو ہے اس کا شناختی کارڈ جو ہے وہ نہیں بنا ہے۔ میں نے فٹافٹ سے اب نورین کو بولا کہ تم جلدی جلدی اس لڑکی کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنواؤ، بھلے اس کی عمر 1 سال زیادہ یعنی 18 سال لکھواؤ، تاکہ اس کا ID کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ بن سکے۔ عمروں کے ایر پھر ID کارڈ اور جو پاسپورٹ وغیرہ بننے میں ہو جاتے ہیں۔ میں اسے جب بھی یہاں سے اٹلی واپس جانے لگوں گا تو اتنی دیر تک اس کے سارے معاملات کلیئر کر لو، اس کا پاسپورٹ وغیرہ سب کچھ بنوا لو۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچوں گا میں کوشش کروں گا 6 سے 8 مہینے کے اندر میں ماہم کو اپنے پاس جو ہے وہاں پہ اٹلی میں بلوا لوں۔ یہ میرے پاس اٹلی آ جائے گی تو پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ تمہاری باقی کی بیٹیاں یا پھر تم یا پھر جس نے بھی میرے پاس وہاں پہ آنا ہوا، کیونکہ اگر ایک کام کرے گا تو وہ سنگل ہینڈڈ کمائے گا، لیکن اگر سب مل کے کام کریں گی تو وہ زیادہ کمائیں گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ کیونکہ میں کافی مرتبہ ان کے گھر جا چکا تھا اور تھوڑی بہت میں ان کی مدد بھی کر چکا تھا، تو وہ کافی سے زیادہ مجھ پر اعتبار کرنے لگی تھی، لہٰذا اس نے ماہم کو میرے ساتھ بھیجنے کی حامی بھر لی تھی۔ ماہم کی خوبی تھی وہ بالکل اپنی مام نورین پر گئی تھی، نورین کی بالکل ہم شکل تھی، ایسا لگتا تھا دونوں کاربن کاپی ہیں، صرف فرق جو تھا وہ عمروں کا تھا۔ میں من ہی من میں ایک بات سوچ کر کے بیٹھا ہوا تھا، آج سے 18 سال پہلے میں نورین سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اس سے شادی نہیں کر پایا تھا۔ میری غربت نے یہ رشتہ کسی اور جگہ کروا دیا تھا، لیکن میں نورین کو اپنے دل سے بلا نہیں سکا تھا، اور میں آج بھی نورین کو پسند کرتا تھا۔ لہٰذا ماہم کیونکہ نورین کی کاربن کاپی تھی، بالکل نورین جیسی دکھتی تھی، یعنی آج سے 18-20 سال پہلے جیسی نورین نظر آتی تھی ماہم آج ویسی دکھائی دیتی تھی۔ لہٰذا میں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ماہم کو اپنے ساتھ لے کر کے اٹلی چلا جاؤں گا، نورین نہ صحیح تو نورین کی بیٹی ہی صحیح۔
مجھے اپنا انتقام تو لینا تھا، مجھے اپنے اندر کا غبار تو نکالنا تھا جو کہ میں نکالنے کا سوچ چکا تھا۔ میں نے اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ وہاں پر لے کر کے جاؤں گا، اور پھر میں وہاں لے جانے کے بعد اس کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو کہ آج سے 18-20 سال پہلے یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ مجھے اب اپنا انتقام لینا تھا۔ میرے اندر اب ایک جذبہ پیدا ہو چکا تھا، اور وہ جذبہ تھا انتقام کا۔ اب یہ انتقام کا جو جذبہ تھا، یہ کیسے پورا کروں گا، اس کو لے جا کر کے میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گا، یہ تو ابھی جو ہے میں نے صحیح طریقے سے سوچا نہیں تھا۔ لیکن ایک بات تو طے تھی، نورین ہو یا نورین کی بیٹی ہو، دونوں ہی ہم شکل تھیں۔ اگر میں وہاں پر لے جا کر کے اس سے شادی کر لوں، اسے اپنی بیوی بناؤں، تو نورین سے میرا سارا انتقام پورا ہو جائے گا۔ لہٰذا میں نے اپنے من ہی من میں ماہم سے شادی کرنے کا پکا فیصلہ کر لیا۔ بہت جلد میں اٹلی کے لیے روانہ ہو گیا، اور اٹلی جاتے ساتھ ہی میں نے اس کوشش کو تیز کر دیا کہ میں اب ماہم کو یعنی نورین کی بیٹی کو یہاں پر اپنے پاس جلد از جلد بلا سکوں۔ ماہم صرف میٹرک تک پڑھی تھی، زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن وہ کاپی تھی اور کاربن کاپی تھی اپنی ماں نورین کی۔ نورین کو میں حاصل نہیں کر سکا، اس کے ساتھ میں شادی نہیں کر سکا، لیکن اب یہ تھا کہ اس کی کاربن کاپی یعنی اس کی بیٹی کے ساتھ تو میں شادی کر سکتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ یعنی ماہم کے ساتھ شادی کرنی تھی، اور اسے اس کے لیے یہاں پر لانا لازمی تھا۔ بھلے ہی میں امیر ہو چکا تھا یا پھر میرے پاس بہت زیادہ پیسے آ چکے تھے، لیکن پھر بھی میری اتنی ہمت بہرحال نہیں تھی کہ میں نورین سے ہی نورین کی بیٹی کا رشتہ اپنے لیے مانگتا، کیونکہ شاید وہ غریب تھی، لیکن وہ اس بات کو تب بھی انکار کرتی۔ لیکن اب اگر انکار ہوتا تو میرا سارا منصوبہ درے کا درا رہ جاتا، کیونکہ پھر میں اگر اسے کہتا کہ میں تمہاری بیٹی کو اپنے ساتھ اٹلی لے جاتا ہوں، اور وہاں پہ لے جا کر کے اسے اچھی جاب دلواؤں گا، اچھا کام کرواؤں گا، تم لوگوں کو لاکھوں روپے مہینے کے کما کر بیچے گی، تو اس کے بعد وہ میری ان باتوں کا اعتبار نہیں کرتی۔ لہٰذا میں نے پہلے یہ تیر پھینکا جو کہ نشانے پہ لگا، اور اس سے میں نے کہا کہ میں تمہاری بیٹی ماہم کو اپنے ساتھ اٹلی لے کے جاؤں گا، اور وہاں پر وہ جاب کرے گی، اور میں اسے اچھی جاب دلواؤں گا، اور پھر وہ لاکھوں روپے مہینے کے کما کر کے یہاں بیچے گی۔ اب میں لاکھوں روپے اس نے مہینے کے کما کر کیا بیچنے تھے، لاکھوں روپے تو میں خود اس پہ قربان کر سکتا تھا، بس یہ تھا کہ وہ آ جائے اور یہاں پر میرے پاس پہنچ جائے۔ میں اس کے ساتھ شادی کر کے اسے اپنی بیوی بناؤں گا، اور اس کے گھر میں کچھ نہ کچھ پیسے بھیجتا رہوں گا۔ اس کی زبان بند رکھوں گا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نہ بتائے کہ وہ یہاں پر میری بیوی کی حیثیت سے رہ رہی ہے اور میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ یہ سارے کام اس قدر زیادہ آسان نہیں تھے، لیکن اٹلی میں رہ کر کے میرے لیے مشکل نہیں تھے۔ کیوں کہ ایک وہ اتنی زیادہ عمر کی نہیں تھی، 17 سال کی اس کی عمر تھی، اوپر سے وہ اتنی زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، اور سب سے بڑی بات جو تھی کہ اس وقت میں اٹلی کے سارے قانون کو، سارے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا تھا۔ تو ماہم کو اپنی بیوی کی حیثیت سے میں وہاں پر رکھ سکتا تھا، اور میں اس سے شادی کر سکتا تھا۔ وہاں کے قانون کی مدد سے میں اسے چاہتا تو اپنی بیوی بنا سکتا تھا، اور اگر میں اسے اپنی بیوی نہ بنانا چاہوں تو میں اس پہ زور زبردستی کرتے ہوئے اسے اپنی رکھیل تک بنا سکتا تھا۔ لیکن میرا اس کے ساتھ کچھ ایسا کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ میں جو بھی کہتا تھا کہ جو بھی ہو وہ قانون کے دائرے میں ہو، اور میں اس کے ساتھ شادی کروں۔ مجھے نورین نہیں ملی تھی آج سے 18-20 سال پہلے، لیکن اس کی ہم شکل، اس کی کاپی مل گئی تھی، اور وہ کاپی جو تھی وہ اس وقت وہی نورین تھی جو کہ آج سے 18 سال پہلے والی تھی، اور 17 سال کی ایک نوجوان بچی جو کہ تھی بھی خوبصورت اور جذب نظر، دکھنے میں بھی اچھی تھی۔ تو میں اب اس پر اپنے ہاتھ صاف کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے میں نے جو راستہ چنا تھا وہ ایک جائز راستہ تھا، اور وہ راستہ تھا شادی کا راستہ۔ میں اس سے شادی کر کے ہی اپنے پاس لانا چاہتا تھا، اور میں اس سے شادی کر کے ہی سب کچھ اس کے ساتھ کرنا چاہتا تھا جو کہ نورین کے ساتھ نہیں کر سکا۔ میرے سپنے اب نورین کی بیٹی پوری کرنے والی تھی، اور اسی لیے میں نے اس کو یہاں پر بلانے کے معاملات جو ہیں وہ طے کرنے شروع کر دیے۔
ادھر میں مسلسل جو ہے وہ نورین کے ساتھ بھی رابطے میں تھا اور اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ پاسپورٹ بنوا چکی ہے یا نہیں، اس نے کیا کیا کام میرے کہے کے مطابق جو ہیں وہ کر لیے ہیں تاکہ مجھے لڑکی کو سپانسر بھیجنے اور یہاں پر بلانے میں زیادہ مسئلہ پیش نہ آئے۔ ویسے بھی اب میں 17-18 سال کی ایک طویل مدت جو ہے یہاں اٹلی میں گزار چکا تھا اور میں مکمل طور پر اب یہاں پر کسی کو بلانے یا یہاں سے بیچنے کے سارے طریقے سمجھ چکا تھا، لہٰذا میرے پاس اتنا مشکل نہیں تھا کہ مجھے امید تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ 6 سے 8 مہینے کے اندر جو ہے وہ نورین کی بیٹی کو ماہم کو یہاں پر بلانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور پھر وہی ہوا جیسا کہ میں چاہتا تھا۔ ٹھیک 6 مہینے بعد ہی میں نے ماہم کو وہاں پاکستان سے جہاز میں بٹھوا کر اپنے پاس یہاں پر بلوا لیا۔ اٹلی ایئرپورٹ پر میں اسے خود لینے گیا، میری لمبی چوڑی گاڑی دیکھ کر کے وہ بہت متاثر تھی۔ اس نے کبھی ایسا لمبا سفر نہیں کیا تھا، شاید ماہم تو اپنے شہر سے باہر بھی بہت کم گئی ہوگی، جسے میں نے ہزاروں میل کے سفر کے بعد یہاں پر اٹلی میں اپنے پاس بلوا لیا تھا۔ اب میں ماہم کو لے کر کے اپنے گھر آ گیا۔ یہ گھر میرا اپنا تھا، یہ وہ گھر نہیں تھا جہاں پر میں مبین اور ناہید کے ساتھ رہتا تھا۔ مبین اور ناہید بھی یہیں تھے لیکن وہ علیحدہ گھر میں رہتے تھے۔ یہ وہ گھر تھا جو میں نے خود اپنے لیے لیا تھا۔ یہ تھا تو فلیٹ، لیکن یہ اس فلیٹ کی نسبت ڈبل تھا اور بہت بڑا فلیٹ تھا۔ اس فلیٹ کے 4 کمرے تھے، ہال تھا، کچن تھے، 2 کچن تھے اور 2 ہی واش روم تھے۔ کافی بڑا فلیٹ تھا جو کہ میں نے اپنی خود کی کمائی سے لیا تھا۔ میرے پاس ایک بہت اچھی لگژری گاڑی تھی جو کہ یہاں کے مطابق تو اس کی قیمت کچھ اور رہی ہوگی، لیکن اگر میں پاکستان کے مطابق سے آپ کو اس کی قیمت بتاؤں تو 1 کروڑ پہ آپ اس کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی اب میں کروڑوں میں کھیل رہا تھا۔ ماہم کو میں یہاں پر لے آیا تھا اپنے گھر میں، اور پھر مجھے ایک چیز کا تجربہ تھا، جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کسی کو بھی آپ اپنے روب کے نیچے لانا چاہتے ہیں یا اس سے آپ جو ہے وہ کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو اس میں ٹائم ضائع مت کریں۔ جتنی جلدی جو ہے وہ آپ اس کے اوپر اپنا روب دبدبہ جما لیں گے اتنی جلدی وہ آپ کے انڈر ہو جائے گا۔ یعنی اگر ماہم یہاں پر میرے گھر میں آ کر کے رہے، مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ رہے اور اس کے بعد میں اس سے کوئی بات چھیڑوں تو ظاہری بات ہے کہ وہ تھوڑی بہت اپنے آپ کو سنبھال چکی ہوتی ہے، تھوڑی بہت سنبھل چکی ہوتی ہے، تو وہ ان باتوں سے انکار کرے گی یا پھر وہ میری بات کو ہو سکتا ہے نہ مانے۔ لیکن آج پہلے ہی دن وہ آئی ہے اور ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آئی ہے۔ اس کے دل میں پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، کون سے حادثات ہیں، کون سے معاملات ہیں۔ اب اگر ایسے میں اس پر اٹیمپٹ کروں اور ایک اپنا ہی روب اپنا ہی دبدبہ آج پہلی ہی بار میں اس کے اوپر بنا لوں تو میرے لیے وہ ساری زندگی کے لیے میری غلام ہو جائے گی اور میں اس کا آقا ہو جاؤں گا۔ لہٰذا اب میں نے اسی بات کا فیصلہ کیا تھا کہ میں وقت ضائع نہیں کروں گا اور میں بالکل جو ہے آج پہلی ہی رات میں اس سے ساری باتیں سمجھا بھی دوں گا اور ساری باتیں منوا بھی لوں گا تاکہ وہ کہیں بھی بھاگنے کے قابل نہ رہے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک اور چیز بتا دوں، اب وہ میری مرضی کے بغیر اٹلی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے اسے جس طریقے سے یہاں پر بلوایا تھا، وہ اگر یہاں سے واپس جانا چاہے، بھاگنا چاہے تو اس کے لیے بھی اسے اتنی جلدی جو ہے وہ یہاں سے بھاگنے کا موقع نہیں مل سکتا تھا۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ساری بازی الٹ جائے اور سارے معاملات ہی غلط ہو جائیں اور وہ یہاں سے فٹافٹ سے بھاگ کر واپس پاکستان جانا چاہے، جو کہ میں نے اس کا قانونی طور پہ اتنا مشکل بنا دیا تھا کہ اب وہ پاکستان بھی واپس جانا چاہے بھی تو نہیں جا سکتی۔ کم از کم 1 سال تو وہ بالکل پاکستان کا رخ نہیں کر سکتی، اور یہ 1 سال بہت تھا مجھے اپنے انتقام کے لیے اور اندر کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ میں اس کے اندر اب نورین کو دیکھ رہا تھا اور اپنے انتقام کا جذبہ دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے اس بات کا مکمل طور پر فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے پہلے ہی دن میں اس پر اٹیمپٹ کرنا ہوگا، مجھے پہلے ہی دن میں اسے سب کچھ سمجھانا ہوگا، کیونکہ اگر اس نے پہلے ہی دن میں نہ سمجھا تو پھر آگے چل کے اس کو
ہو سکتا ہے کہ سمجھ آنے لگے اور وہ جو ہے میرے ہاتھ میں نہ آئے، لہٰذا کیونکہ مجھے اس سے شادی کرنی تھی اور اپنا انتقام پورا کرنا تھا، تو مجھے پہلے ہی دن اسے جو ہے وہ تمام باتیں جو ہے وہ سمجھانی بھی تھیں، اور پہلے ہی دن مجھے اسے تمام باتوں پر آمادہ بھی کرنا تھا۔ لہٰذا میں نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس روز جب وہ دوپہر کو آئی، اس کو اچھا کھانا دیا، اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا، ادھر ادھر کی باتوں میں اس کا دل بہلاتا رہا، کچھ یہاں کے قصے کچھ وہاں کے قصے اس کو ملے جلے سناتا رہا۔ اسی طریقے سے رات ہوئی، کھانا وغیرہ کھایا گیا، اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ اسے اپنے بیڈ روم میں لے آیا۔ جی ہاں، میں نے اس کے سونے کا انتظام اپنے ہی ساتھ اپنے ہی بیڈ روم میں کیا تھا، یعنی ایک ہی بستر میں، ایک ہی کمرے میں، ایک ہی جگہ پر اسے میرے ساتھ سونا تھا۔ میں چاہتا تو اسے ایک علیحدہ کمرہ دے سکتا تھا سونے کے لیے، لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، کیونکہ میں تو مستقبل میں اس کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے اسے اپنے ہی کمرے میں رکھنا لازمی تھا۔ جب میں اسے اپنے کمرے میں لے آیا اور اسے میں نے بیڈ پر بیٹھنے کے لیے کہا، اور پھر میں نے اب سوچا کہ مجھے اپنی بات جو ہے اس کے آگے رکھ دینی چاہیے۔ اب میں نے اس سے ایک طریقے سے گھیرنے کا فیصلہ کیا، اور میں نے اس سے کہا، مجھے ایک بات بتاؤ، تم چاہتی ہو کہ تم اسی طریقے سے غریب رہو، تمہاری امی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی رہے، تمہارے ابو کو فالج ہوا ہے وہ اسی طریقے سے بیمار رہیں، اور تمہاری جو باقی کے بہنیں ہیں وہ بھی اسی طریقے سے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے یا پھر اسی طریقے سے غربت کی زندگی گزاریں؟ کیا تم یہ بات چاہتی ہو؟ کہنے لگی، نہیں انکل، میں تو ایسی نہیں چاہتی، مجھے تو ظاہری بات ہے کہ اگر میں ایسا چاہتی ہوتی تو پھر میں اتنی دور اپنے گھر والوں کے لیے کیوں آتی؟ تو میں نے کہا، واہ، تم نے بہت اچھا جواب دیا ہے میری بات کا۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، تم ہزاروں میل کا سفر طے کر کے یہاں میرے پاس اٹلی میں آئی ہو، کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ کام کرنے کے لیے آئی ہو، پیسہ کمانے کے لیے آئی ہو، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ کام کرنا، پیسہ کمانا جو ہے اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، لیکن بہرحال میں تمہیں یہاں پر لے کر کے آیا ہوں، تو میں تمہیں لاکھوں روپے کمانے کا ایک گر بتاؤں گا، اور وہ لاکھوں روپے کمانے کا گر یہی ہے کہ اگر تم سے کوئی شخص کچھ بھی کرنے کے لیے کہے تو تم اسے انکار نہیں کرو گی۔ کہنے لگی، انکل میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ میں نے کہا، دیکھو میں تمہیں سمجھاتا ہوں، یہاں پر انکار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنی آئی روزی پر لات مارنا۔ اگر تمہیں کوئی کام کرنے کے لیے کہتا ہے تو تم کہتی ہو کہ نہیں میں یہ نہیں کروں گی، تو کیا ہوگا؟ تم انکار کرو گی، وہ ایک بار کہے گا، دو بار کہے گا، تین بار کہے گا، لہٰذا چوتھی بار میں وہ تمہیں کام سے نکال دے گا، فارغ کر دے گا۔ تمہیں کام سے نکل کر کیا ہوگا؟ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی 1000 بار بھی تم سے کہتا ہے کہ ماہم تمہیں یہ کام کرنا ہے، تو تم کہتی ہو ٹھیک ہے میں کروں گی، تو تم جو ہے ظاہری بات ہے کہ اس کی فیورٹ بن جاؤ گی۔ تم جب بھی وہ تمہیں کام کرنے کے لیے کہے گا، تم اس کو کہو گی کہ ٹھیک ہے آپ جو کہیں گے میں کر دوں گی، تو کیا ہوگا کہ تم اس کی نظروں میں اچھی بن جاؤ گی۔ تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ تمہیں کام ملے گا، تمہیں نوکری ملے گی، تمہیں اچھے پیسے ملیں گے، تم اچھا کماؤ گی، اچھا کھاؤ گی، اپنے لیے بھی اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی۔ لہٰذا تم اپنے بہن بھائیوں کے لیے اگر کرنا چاہتی ہو، کمانا چاہتی ہو، کھانا چاہتی ہو، تم اپنے بہن بھائیوں کی ہیلپ کرنا چاہتی ہو، تم چاہتی ہو تمہاری بھی بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، تمہارے پاس بھی سب کچھ ہو، تو اس کے لیے گھر میں سے، تمہاری فیملی میں سے کسی ایک نہ ایک کو تو اپنی زندگی میں قربانی دینی پڑے گی، اور تمہاری قربانی یہی ہے کہ تمہیں ہر وہ کام کرنا ہوگا، ہر وہ بات ماننی ہوگی جس کا تمہیں کہا جائے گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر والے امیر ہو جائیں، تمہارے ابو کا علاج ہو، تمہاری امی لوگوں کے کام نہ کریں، تمہاری بہنوں کی اچھی جگہ شادیاں ہو جائیں، تم گاڑی بنگلہ ہر چیز تمہیں چاہیے، تو پھر تمہیں میری ایک بات کو آج پہلے دن سے اپنے دماغ میں بٹھا لینا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی تمہیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے بولے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے بولے، تم نے نہ نہیں کرنی، تم نے کہنا جی میں کروں گی، ٹھیک ہے میں کر لوں گی، جی بالکل میں کرتی ہوں، تو تمہارے اسی طریقے سے تمہاری ہاں رہے گی تو تم پیسہ کماؤ گی، اگر تم نہ کرو گی تو ظاہری بات ہے کہ تم پیسہ نہیں کما سکو گی۔ کہنے لگی، انکل میں سمجھ گئی ہوں، یعنی کہ اگر مجھے اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ غربت سے نکال کر لانا ہے اور ہم لوگوں کو امیر ہونا ہے تو مجھے ہر کام کے لیے ہاں کرنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم بہت سمجھدار بچی ہو، تم نے پہلی ہی بات میں میری اس بات کو سمجھ لیا ہے، لہٰذا اب دیکھو
میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ تم میری یہ بات مانتی ہو یا نہیں. تو کہنے لگی ٹھیک ہے مجھے بتائیں آپ نے کیا کہنا ہے. اچھا تم ایسا کرو, بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ. جی کھڑی ہو گئی. اچھا چلو اس کمرے میں تم کبھی ادھر جاؤ کبھی ادھر جاؤ, میں دیکھتا ہوں نا کہ تم میری بات کو کتنا فالو کرتی ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ کمرے میں گھومنے پھرنے لگی. جب اتنی بات اس نے میری مان لی تو اب میں اپنے مقصد کی بات پر آنے لگا. اچھا اب ٹھیک ہے رک جاؤ, یہاں پہ کھڑی ہو جاؤ. اب تم ایک کام کرو, انٹرنیشنل حالت میں آ جاؤ. میری اس بات کو سن کر وہ تنگ رہ گئی. اس کے چہرے پر پریشانی کے اثرات ظاہر ہو چکے تھے. لیکن میں نے اسے کہا کہ دیکھو تم نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے, ہاں تو ہاں, نہ نہیں کرو گی. تھوڑی سی وہ شرمائی, کسمسائی, سوچ میں پڑ گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے اگر تم سوچ میں پڑو گی تو پھر کام کیسے چلے گا. تمہیں رہنا ہے یہاں پہ, تم نے یہاں پہ کام کرنا ہے, پیسے کمانے ہیں, تو اس کے لیے تمہیں ہاں کرنی ہے. میری بات کے جواب میں اس نے تھوڑی دیر تک تو ادھر ادھر سوچا, یا پھر نظریں گھما کر کے پورے کمرے میں وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی. اور پھر آخر کار جب اس نے دیکھا کہ کوئی چارہ کار نہیں ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل حالت میں لانے لگی. تھوڑی ہی دیر میں وہ بالکل انٹرنیشنل حالت میں میرے سامنے کھڑی تھی. میں نے اس کی انٹرنیشنل حالت کا جائزہ لیا جو کہ بہت ہی پیاری حالت تھی. اور اس کے بعد میں نے اس کو دوبارہ سے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم ٹھیک ہو جاؤ. اب وہ دوبارہ ٹھیک ہو گئی اور دوبارہ سے بیڈ پر بیٹھ گئی. میں نے کہا دیکھو ٹھیک, اب تم نے میری ہر بات مانی ہے تو میں تمہیں اب ایک اور چیز بتاتا ہوں. تمہیں یہ گھر, گاڑی, بنگلہ, سب کچھ, میرا رہن سہن دیکھ کے کیسا لگ رہا ہے؟ یہ تو شاندار ہے. تو ٹھیک ہے اگر تمہیں یہ سب کچھ شاندار لگ رہا ہے اور تمہیں یہ گھر, گاڑی, بنگلہ سب کچھ اچھا لگ رہا ہے تو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. تم چاہتی ہو تمہارے گھر والے غربت سے نکل کے امیری کی سطح پر آ جائیں, امیر ہو جائیں, تمہاری بہنوں کی شادیاں ہو جائیں, تمہارے والد ٹھیک ہو جائیں, تمہاری ماں کو لوگوں کے گھروں میں کام نہ کرنا پڑے. تو پھر تم ایک کام کرو, تم مجھ سے شادی کر لو. میری بات اس کے سر پر بم کی طرح گری. وہ ایک دم سے حیرانی پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی, کہنے لگی کیا کہہ رہے ہیں انکل, میری اور آپ کی عمر میں فرق. میں نے کہا دیکھو عمر دیکھ رہی ہو یا پیسہ دیکھنا ہے. اگر تم مجھ سے شادی کر لو گی, لیکن یہ بات تم نے کسی کو بتانی نہیں ہے, اگر تم مجھ سے شادی کر لو گی میں کیا کروں گا, ہر مہینے 1,00,000 1,50,000 2 لاکھ روپے تمہارے گھر بھجوا دیا کروں گا. اس سے کیا ہوگا, تمہیں یہاں پر کام کاج کرنے کی, لوگوں کے نخرے اٹھانے کی, لوگوں کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہو گی. 1,00,000 1,50,000 لاکھ روپے ہر مہینے تمہارے گھر بھجوا دینا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں. وہ پیسے تمہارے گھر میں جائیں گے, تم لوگوں کے حالات بدلنے لگیں گے اور تم لوگ جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ آہستہ آہستہ امیر ہونے لگو گے. ادھر تم میری بیوی بن جاؤ گی. دیکھو کسی نہ کسی جگہ تم نے شادی کرنی ہے, آج کرو گی, 2 سال بعد کرو گی, 10 سال بعد کرو گی, 5 سال بعد کرو گی, کبھی نہ کبھی تم نے شادی کرنی ہے. کسی نہ کسی لڑکے سے ہی شادی کرنی ہے. تو کیا ہوگا, ضروری نہیں ہے کہ تمہیں کوئی اچھا کھاتا پیتا امیر لڑکا ملے جس کے گھر, گاڑی, بنگلہ سب کچھ ہو. میرے پاس آلریڈی یہ سب کچھ ہے. پھر تم دیکھو میں اچھا خاصا صحت مند ہوں, ہٹا کٹا ہوں, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو میں اگر بالکل ٹھیک ٹھاک صحت مند ہوں تو تمہیں کیا پریشانی ہے میرے ساتھ شادی کرنے میں. میرے ساتھ شادی کرنے میں تمہیں بہت ہی فائدہ ہوگا. میں جہاں پر کام کرتا ہوں, اب پہلے میں کسی کے پاس کام کرتا تھا, لیکن اب یہاں پر میرا اپنا سٹور ہے, میرے پاس اپنی جو ہے وہ کام ہے. میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا, تمہارے گھر بھی پیسے بھیجوں گا, تمہیں کھانے پینے, لگانے پہننے کو ہر چیز ملے گی, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومو گی اور ہر چیز تمہیں ہوگی. بس یہ ہے کہ تم نے شادی مجھ سے کی ہے, یہ بات تم اپنے گھر میں نہیں بتاؤ گی, کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ تم نے مجھ سے شادی کی ہے. تم میری بیوی کی حیثیت سے رہو گی. اور پھر دیکھو اگر تم میری بیوی کی حیثیت سے نہیں رہو گی تو تم ایک جوان لڑکی ہو, میں یہاں اس اپنے فلیٹ میں اکیلا رہتا ہوں. کب تک میں تم سے دور رہ سکوں گا؟ ظاہری بات ہے میں ایک مرد ہوں, میرے اندر جذبات ہیں, میرے اندر بہت کچھ ہے. تو اس لیول پر میں پہنچوں گا کہ تم یہاں پر رہو گی, میرے پاس رہو گی, تو مجھ سے بچ نہیں پاؤ گی. کب تک اپنے آپ کو بچاؤ گی؟ آج کی رات, کل, پرسوں, ترسوں, کبھی نہ کبھی وہ سب کچھ ہو جائے گا جو کہ نہیں ہونا چاہیے. تو اگر وہ سب کچھ اس طریقے سے ہو, یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو اور شادی کر کے اپنی ایک نئی زندگی شروع کرو. یہاں پر تمہیں کھانا, لگانا, پہننا سب کچھ تمہیں ملے گا, تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی, اور تم بالکل جو ہے وہ ایک شہزادیوں کی طرح زندگی گزارو گی. لہٰذا اگر تم اس بات پہ یس کرتی ہو
تو میں صبح ہی تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، یہاں ہم لوگ کورٹ میرج کر لیں گے، یہاں کے قانون کے مطابق یہاں سے ہم میاں بیوی بن جائیں گے اور پھر اپنی زندگی میاں بیوی کی حیثیت سے شروع کریں گے۔ میری بات سن کر وہ تو پریشان ہو گئی۔ اب اتنی جلدی تو فیصلہ وہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں نے بھی تو یہی سوچا تھا کہ پہلے دن ہی اسے گھیروں گا، اگر پہلے دن ہی اسے گھیروں گا تو وہ کام آئے گی، ورنہ آگے چل کے تو وہ ہوشیار ہو جائے گی۔ لہٰذا اب اس کے پاس میں نے کوئی آپشن چھوڑا نہیں تھا۔ میں نے اسے مزید کچھ باتوں کے ذریعے سے مزید تھوڑا سا ڈرایا، تھوڑا سا اسی طریقے سے میں نے اسے قائل کیا کہ دیکھو میرے ساتھ شادی کرنے کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ پھر میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ تم چاہو بھی تو 1 سال تک پاکستان واپس نہیں جا سکتی، تمہیں 1 سال تو یہاں پہ رہنا پڑے گا۔ کہاں رہو گی؟ میرے پاس رہو گی۔ کوئی یہاں پہ تمہارا رشتہ دار عزیز نہیں ہے کہ جو تمہیں اپنے پاس رکھے گا۔ رہو گی کہاں؟ میرے پاس رہو گی۔ 1 سال تک میرے پاس رہو گی، اسی ایک گھر میں، ایک ہی کمرے میں، ایک ہی بیڈ پہ۔ تو سوچو تمہارے ساتھ کیا کیا کروں گا، کیا کیا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ۔ تو ان تمام باتوں کو سوچ کر کے اب اگر ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ تم نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے، تو 1 سال تک چاہے تم پھر میری بیوی بنو یا نہ بنو، میں تو تمہارے ساتھ میاں بیوی والا تعلق ہی رکھوں گا، اور میں تمہارے ساتھ تمہارے شوہر کی طرح ہی رہوں گا، اور تمہیں اپنی بیوی ہی بنا کر کے رکھوں گا۔ تو اگر وہ بیوی تم کاغذات کی روح سے بن جاؤ، تم میرے ساتھ شادی کر لو، تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ایسے ہی چلنے دو جو کچھ چلتا ہے، پھر میں ایسے ہی کرتا رہوں گا جو کچھ بھی مجھے کرنا ہے، تم ایسے ہی مجھے برداشت کرتی رہنا۔ میں نے اسے ڈرا دھمکا کر کے اس لیول پر لے آیا کہ وہ میری بات کے لیے مان گئی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے شادی کروں گی، لیکن یہ بات گھر والوں کو نہ پتہ چلے۔ میں اسے اس ڈھب پر ہلانا چاہتا تھا، اور میں اسے اس ڈھب پر لانے پہ کامیاب ہو گیا تھا۔ لہٰذا اگلے ہی دن میں نے اپنی اور اس کی شادی کے لیے کوشش شروع کر دی، اور پھر ہم لوگوں نے کورٹ میرج کر لی۔ میں نے نورین کی بیٹی ماہم سے شادی کر لی تھی۔ میرے اندر اتنا جذبہ تسکین بھر گیا تھا، میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ اس کو شادی کر کے میں اپنے گھر لے آیا، اور میں سمجھو کہ آج سے 20 سال پیچھے چلا گیا تھا، جہاں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دلہن بنی جو ہے وہ اپنے حجلہ عروسی میں بیٹھی ہے، اور میں اس کا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے منتظر تھا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نورین کا گھونگھٹ اٹھانے جا رہا ہوں۔ میں نے اپنی اس شادی کے لیے ناہید اور مبین کو بھی بلایا تھا، اور ناہید اور مبین کو بھی کیونکہ میرے پیچھے 20 سال پہلے کی ساری حالات کا علم تھا، اور انہیں ان بات کا پتہ تھا کہ میں نے کیسے کیسے مصیبتوں میں اپنا وقت گزارا ہے، اس لیے انہوں نے مجھ سے کوئی زیادہ سوالات نہیں کیے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں اسے لے کر کے آیا تھا تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوگا، ورنہ ایسے ہی کون کسی کو اٹھا کر کے لے جاتا ہے، اور خاص طور پہ بیرون ملک، اور لاکھوں روپے کون کسی پہ لوٹاتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو لے کر کے اب میں ناہید اور مبین کو بھی جو ہے اس شادی میں شامل کر چکا تھا۔ بڑی ہی دھوم دھام کے ساتھ یہ شادی ہو گئی، اور اب وہ حجلہ عروسی میں میری دلہن بنی میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں دولہا بن چکا تھا اور وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ناہید اور مبین تو گھر واپس چلے گئے تھے، اور اب اس اتنے بڑے فلیٹ میں صرف میں اور جو ہے وہ ماہم بچے تھے۔ میں نے ماہم کا گھونگھٹ اٹھایا تو سمجھ لیجئے کہ میں نے نورین کا دیدار کر لیا۔ میں ماہم کو چھوتا تھا، ماہم کو ہاتھ لگاتا تھا تو مجھے نورین یاد آتی تھی۔ میرے من میں ایک تسلی سی بھر چکی تھی، ایک سکون سا تھا، جبکہ اب ماہم کو لے کر کے بس چکا تھا۔ پھر اسی طریقے سے ہماری رات گزر گئی، اور مجھے رات بھر میں یہی پتہ چلا کہ میری باہوں میں نورین ہے، ماہم نہیں ہے۔ ماہم کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ تو اس کی ماں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور میں اس کی ماں پر جو ہے بری طرح سے مر مٹا تھا۔ آج سے 20 سال پہلے میں چاہتا تھا کہ اس کی ماں سے میری شادی ہو جائے۔ میری ماہم کے ساتھ شادی ہو گئی، اور پھر میں ماہم کے ساتھ اپنی زندگی کو اسی جگہ گزارنے لگا۔ میں نے اپنے وعدے کے مطابق کبھی 1 لاکھ کبھی 1.5 لاکھ جو ہے وہ اسی طریقے سے، اور کبھی کبھی تو جب میرے حالات اچھے ہوئے تو 2-2 لاکھ روپے کی رقم بھی نورین کو بھجوائی، لیکن یہ رقم جو ہے وہ میرے انتقام کے معاملے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ میں تو اندر سے سرشار تھا۔ ماہم سمجھ چکی تھی کہ اب اس کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ بھی ایک بیوی ہونے کے مکمل فرائض انجام دے رہی تھی۔ ہم کبھی کبھی مبین اور ناہید کی طرف چلے جاتے تھے، اور کبھی کبھی وہ بھی ہمارے گھر آ جاتے تھے۔ مبین جب بھی ماہم کو دیکھتا تھا تو وہ ایک ہی بات کہتا تھا کہ
تم بہت ضدی ہو شاداب، تم نے تو آج سے 20 سال پہلے والی نورین کو بیاہ کر کے اپنے گھر لے آیا ہے۔ بہرحال میرا انتقام جو ہے وہ پورا ہو چکا تھا، میرے اندر ایک تسکین تھی جو کہ بھر گئی تھی۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک نیا موڑ اس کہانی میں آیا، اور وہ اس کہانی کا نیا موڑ یہ تھا کہ ماہم کی جو دوسری بہن تھی وہ وہاں پر آنا چاہتی تھی، کیونکہ اب ان کے اندر بھی ایک لالچ جاگ چکی تھی کہ ہر مہینے ایک طے شدہ رقم جو ہے وہ ان کو پہنچ رہی ہے، اور وہ اس بات کو لے کر کے بہت خوش تھے کہ ان کے حالات کافی اچھے ہو چکے ہیں۔ باپ تو اب بھی ان کا بستر پر ہی تھا، اور وہ تو شاید ایسا مریض بن چکا تھا جس نے نہ کبھی ٹھیک ہونا تھا، لیکن بہرحال اب اس کی جو دوسری بہن تھی وہ یہاں پہ، جو کہ ماہم سے چھوٹی تھی، وہ یہاں پہ آنا چاہتی تھی۔ لہٰذا میں نے ماہم سے پوچھا تو ماہم نے کہا کہ وہ اگر یہاں پر آئے گی تو یہ بات چھپی نہیں رہ سکے گی کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، اور ہم دونوں کے جو ہیں تو اب تو ہمارے بچے بھی ہیں، یعنی کہ اس وقت تک میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے 2 بچے ہو چکے تھے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ہم ان 2 بچوں کو بھی نہیں چھپا سکتے تھے، اور نہ ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے ظاہر کر سکتے تھے، کیونکہ ابھی تک ماہم مجھ سے شادی شدہ ہے یا میرے بچوں کی ماں ہے یا میری بیوی ہے، یہ بات جو ہے ان کے گھر والوں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ لیکن جب میں نے ماہم سے اس بارے میں بات کی تو ماہم نے کہا کہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے اور ہمیں اس بارے میں کیا رابطہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو اب ہم لوگوں نے بیٹھ کر کے آپس میں میٹنگ کی، یعنی اس میٹنگ میں میں، نحید، ماہم اور مبین شامل تھے، اور ہم لوگوں نے آپس میں باہمی مشورے کے ساتھ یہ طے پایا کہ اگر بہن چھوٹی جو ہے وہ یہاں پر اس کی آتی ہے تو اس کو جیسے ہی وہ یہاں پر آئے اس کو بھی اسی طریقے سے اس کا منہ نوٹوں سے بند کر دیا جائے، اور اس کو جو ہے وہ لکھا پڑھا دیا جائے، تو وہ بھی ظاہری بات ہے کہ نوٹوں کے آگے نہیں بول سکے گی، کیونکہ وہ بھی کام کرنے کے لیے آ رہی ہے، یہاں پر کچھ بننے کے لیے آ رہی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے بھی جو ہے پیسہ اہمیت رکھتا ہے، اور گھر والوں کے لیے بھی پیسہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اب وہ لالچ میں آ چکے ہیں اور انہیں ہر مہینے ایک لگی پتی رقم مل جاتی ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم آنے والی کا استقبال کریں گے، اور اس سے بھی اپنے گھر لے کر کے آئیں گے، اور یہاں پر آ کر کے اگر اس پر یہ ساری باتیں کھلتی ہیں تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ گھر میں فون کر کے یا کسی ذریعے سے اطلاع کر سکتی ہے، بتا سکتی ہے کہ بھئی یہاں پر تو ماہم جو ہے وہ 2 بچوں کی ماں بنی بیٹھی ہے، اور اس نے شادی کر لی ہے شاداب کے ساتھ، جو کہ ہمارے انکل ہیں۔ لیکن بہرحال اس تمام باتوں کے باوجود جو ہے پیسے سے اس کا منہ بند کیا جا سکتا تھا، اور اس سے بھی اپنے ڈب پر لایا جا سکتا تھا۔ میں نے ماہم سے یہ ساری گفتگو کی تو ماہم نے مجھے کہا کہ ایک طریقہ ہے تو خطرناک، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو میں آپ کو اس طریقے کی اجازت دیتی ہوں، کیونکہ ماہم کو بھی اب شہزادیوں والی زندگی گزارنے کی عادت ہو چکی تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بہن کی آنے کی وجہ سے معاملات خراب ہوں۔ تو اس نے مجھے ایک راستہ سجھایا، اس نے کہا کہ آپ سنا ہے کہ آپ ایک ہوٹل کا سودا کرنے جا رہے ہیں جو کہ دوسرے شہر میں ہے، تو آپ ایسا کیجئے کہ بجائے اس شہر میں میری بہن کو بلانے کے، آپ ایسا کیجئے کہ سیدھا اس شہر کے ایئرپورٹ پہ آپ میری بہن کو بلا لیجئے، اور اسے لے کر کے سیدھا ہوٹل میں چلے جائیے۔ آپ نے کہا کہ آپ کو ہفتہ 10 دن لگ جائیں گے اس ہوٹل کے سودے کے سلسلے میں، اور ہفتہ 10 دن تک آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے میری بہن کو وہاں پر اسی ہوٹل میں رکھنا ہے، جہاں پر آپ نے رہنا ہے وہیں اسی ہوٹل میں رکھنا ہے۔ اس دوران ہفتہ 10 دن میں آپ اس کی ذہنی گرومنگ کیجئے، اسے بیٹھ کر کے سمجھائیے، اسے سب کچھ بتائیے، اور اس ہفتہ 10 دن میں کوشش کیجئے کہ اسے ہوٹل کے کمرے سے باہر نہ نکلنے دیں، کیونکہ وہ کوئی فون نہ استعمال کرے، کوئی ہوٹل کے کمرے سے باہر نہ نکلے۔ کوشش کریں کہ جب وہ ذہنی طور پر بالکل آمادہ ہو جائے اس بات پر کہ اس سے ہمارا رشتہ جو ہے وہ قبول ہے اور وہ یہ بات راز میں رکھے گی، تو تب جو ہے آپ اس کو وہاں سے لے کر کے یہاں آ جائیے گا، اور مجھے امید ہے کہ ہفتہ 10 دن کے اندر وہ بالکل مان جائے گی۔
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جیسے ہی وہ آپ کے پاس آئے گی آپ اسے اس ہوٹل میں لے کر کے جائیں گے۔ ظاہری بات ہے کہ ایک ہفتہ یا 10 دن وہ آپ کے پاس اس ہوٹل میں ایک بند کمرے میں اکیلی رہے گی، کیونکہ آپ اس ہوٹل کے اب مالک ہوں گے، جس کا آپ سودا کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کو کوئی وہاں پہ روک نہیں سکے گا۔ آپ اس کو وہاں سے نہ نکلنے دیں، اس کمرے میں بند کر دیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ جب تک وہ سمجھے گی نہیں وہ اس ہوٹل سے نکل نہیں سکے گی۔ لہٰذا جیسے ہی وہ آپ کی بات کو سمجھ جائے گی اور اس بات کو مان لے گی، آپ اس کو لے کر کے یہاں ہمارے پاس آ جائیے گا۔ اب میں نے ماہم کی طرف دیکھا اور میں نے کہا، ماہم تم پاگل تو نہیں ہو؟ تم لوہا اور مقناطیس ایک جگہ اکٹھا کرنا چاہتی اور کہتی ہو کہ پھر یہ لوہا اور مقناطیس آپس میں چپکیں بھی نہیں۔ وہ ایک نوجوان لڑکی ہے، میں چاہے تمہارا شوہر ہوں لیکن میں بھی ایک اچھا خاصا صحت مند انسان ہوں، تو تم کیا چاہتی ہو کہ میں جو ہے وہ ایک ہفتہ یا 10 دن تمہاری بہن کے ساتھ ایک ہی ہوٹل کے کمرے میں بند رہوں؟ تو اس دوران تم یہ خود سوچو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کیا کیا ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگی، مجھے اس بات سے کوئی اب فرق نہیں پڑتا کہ میری بہن کے ساتھ کیا کیا ہو جائے گا، بس مجھے اپنا گھر برباد نہیں کرنا ہے۔ وہ اگر پیچھے فون کر کے بتا دے گی تو ہمارا گھر برباد بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ ایسا کیجئے کہ آپ ہمارا گھر بچائیے، اس کے لیے آپ کو چاہے جو مرضی کرنا پڑے۔ اس کے لیے اگر آپ ہفتہ 10 دن اسے اپنے پاس ہوٹل میں بند رکھتے ہیں اور اسے استعمال بھی کرتے ہیں تو مجھے اس بات کو لے کر کے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب پھر آنے دو اس کو۔ بات وہی تھی، باپ بڑا نہ بھیا، بچے سب سے بڑا روپیہ۔ یہ اسی ماں کی بیٹیاں تھیں جنہوں نے غربت کے وقت میں مجھے ٹھکرا دیا تھا، اور اب بیٹی خود جو ہے وہ اس بات کا مشورہ دے رہی تھی کہ میرا گھر نہ ٹوٹے، پیچھے گھر والوں کو اس بات کا پتہ نہ لگنا پائے کہ ہم دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں اور ہم لوگوں نے شادی کر لی ہے، ہمارے 2 بچے بھی ہیں، اور میری سالی جو کہ اس سے چھوٹی تھی وہ آ رہی تھی، اور مجھے میری ہی بیوی اس بات کا مشورہ دے رہی تھی کہ میں اسے دوسرے شہر میں ریسیو کروں اور پھر اسے اپنے ہوٹل لے جاؤں جو کہ میں نے خریدنا تھا، اور وہاں پر لے جا کر کے میں اسے ایک کمرے میں بند کر دوں، اور جب تک وہ اس بات کے لیے آمادہ نہ ہو جائے کہ وہ ہمارے رشتے کو راز میں رکھے گی، مجھے اسے ایک ہفتے کے لیے یا پھر اس سے بھی زیادہ وقت کے لیے اسی ہوٹل کے کمرے سے باہر نہیں نکلنے دینا ہے، پیچھے ماں باپ کو فون نہیں کرنے دینا ہے، اس کے اوپر پوری نگرانی، پوری سختی رکھنی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے یہ بھی کہا تھا کہ ایک ہفتہ ایک کمرے میں بند، اور تم کہتی ہو کہ نگرانی بھی رکھنی ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے، تو تم لوہے اور مقناطیس کو ایک جگہ اکٹھے کرو گی اور بولو گی کہ وہ آپس میں چپکے نہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے مجھے اس بات کے لیے کہا تھا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ مجھے ہر حال میں اپنا آپ دیکھنا ہے، اپنا گھر بچانا ہے، اور اس کے لیے چاہے آپ کو جو ہے کچھ بھی کرنا پڑے کریں، اور میری بہن جو ہے اس کو اس کمرے میں ایک ہفتے تک یا 10 دن تک، جب تک بھی وہ اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہو جاتی، اور جب تک آپ اسے وہاں پہ رکھتے ہیں تو اس بات کو راز میں رکھنے کا جب تک وہ وعدہ نہیں کر لیتی اور پورے طریقے سے ہم لوگ اس پہ مطمئن نہیں ہو جاتے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے گی، اس وقت تک آپ اسے وہاں پر ہوٹل کے کمرے میں رکھیں گے۔ اس نے مجھے یہاں تک اجازت دی تھی کہ آپ چاہیں تو اس کے ساتھ جو مرضی کر سکتے ہیں، مجھے صرف اپنا آپ نظر آ رہا ہے، صرف مجھے اپنا گھر بچانا ہے، مجھے اس کے لیے جو ہے نہیں ہے کہ اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ لالچ انسان کو بڑا کچھ کرا دیتی ہے۔ اب ماہم کیونکہ آٹے دال کا بہت سمجھ چکی تھی، اور ایک وقت اس نے غربت میں گزارا تھا، اور اس کو اب میری طرف سے 2 بچے بھی مل چکے تھے، اور میرے اس گھر میں جو عیش و عشرت سے مل رہی تھی، اس کے یہ اب اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ اگر اس کی بہن پیچھے والدین کو اطلاع کرتی ہے تو اس کے والدین ہمارے ساتھ کچھ بھی جھگڑا بنا سکتے ہیں یا کچھ بھی بات کر سکتے ہیں، یا نورین کو اس بات کا برا لگ سکتا ہے۔ ابھی میری فیملی بھی، یعنی میری ماں، میری بہنیں، میرے بھائی، وہ بھی تو وہیں پاکستان میں تھے، کچھ بھی ایسی کوئی بات اٹھ سکتی ہے، رشتہ دار، برادری لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو اس بات کے ڈر سے کہ کہیں یہ بات کوئی زیادہ رخ نہ اختیار کر جائے، بہت زیادہ جھگڑا نہ کھڑا ہو جائے، میری بیوی ماہم جو کہ میری
نورین ہی تھی 20 سال پہلے والی. اب وہ مجھے یہ بات پٹی پڑھا رہی تھی کہ میں چاہے اس کی بہن کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کروں لیکن اس سے اس بات پر آمادہ کروں کہ وہ ہمارے رشتے کو راز میں رکھے گی اور بالکل جو ہے اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلنے دے گی. میں نے ماہم کی بات کا سارا خلاصہ سمجھ لیا تھا اور میں اس بات کو اب جاننا لگا تھا کہ میں کہتا ہوں کہ اگر میری سالی کو میں نے بلانا ہے تو وہ یہاں پر اس شہر میں نہ آئے بلکہ اس شہر میں آئے جہاں پر میں ہوٹل کا سودا کرنے کے لیے جا رہا تھا. لہٰذا پھر میں اس کام کے لیے آمادہ ہو گیا اور ماہم جو تھی وہ اپنے گھر کو بچانے کے چکر میں مجھے ایک بڑی ہی کھلی آزادی دے چکی تھی اور وہ آزادی یہ تھی کہ میں جو چاہوں اس کی بہن کے ساتھ سلوک کر سکتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ جب ایک آدمی جو کہ اچھا صحت مند ہو جوان ہو اس کو ایسی آفریں کروا دی جائیں کہ بھئی جو چاہے جا کے سلوک کرو تو پھر ظاہری بات ہے کہ جو آنے والی تھی اس کے ساتھ بھی وہ سب کچھ تھا جو کہ ماہم کے ساتھ تھا, جو نورین کے ساتھ تھا, جو کہ اور بہت سی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو میں نے بھی اب اس چیز کا فیصلہ کر لیا تھا کہ جب بہن کو ہی بہن کی فکر نہیں ہے تو پھر میں کون ہوتا ہوں جو ہے اپنے آپ کو روکنے والا. لہٰذا میں نے پورا پلان بنا لیا تھا کہ اب جیسے ہی ماہم کی بہن یعنی میری سالی جو ہے وہ میرے پاس آئے گی, ہوٹل میں نے خرید لینا ہے, اس ہوٹل کے کمرے میں اسے لے جاؤں گا اور 1 ہفتہ مکمل طور پر اس کے ساتھ اسی ہوٹل میں گزاروں گا اور ہر وہ چیز کریں گے کہ جو مجھے ماہم نے پوری طور پر آزادی دے رکھی تھی. اب ماہم کی اس آزادی کا میں نے مکمل طور پر فائدہ بھی اٹھانا تھا اور 1 ہفتے سے 10 دن تک اپنی سالی کو ہوٹل میں بھی رکھنا تھا. اور اس کو ہوٹل میں رکھنے کا مطلب کیا تھا کہ یہ آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے. تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میری سالی نہیں آ رہی تھی, سمجھ لیں میری تو اب دوسری لاٹری لگنے والی تھی. ماہم تو بہت خوبصورت تھی جو کہ اب میرے 2 بچوں کی ماں تھی, لیکن بہرحال 2 بچوں کی پیدائش کے بعد کچھ نہ کچھ تو انسان میں فرق آ ہی جاتا ہے. لہٰذا اب تو مجھے ایک ایسی لڑکی ملنے والی تھی جو کہ بالکل ابھی نیو گلی تھی, 0 میٹر تھی اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ سکتے ہیں. وہ بھی خوبصورت تھی کیونکہ میں نے دیکھا تھا چاروں ہی بہنیں اپنی اپنی جگہ بہت خوبصورت تھیں. ظاہری بات ہے نورین کی بیٹیاں تھیں تو خوبصورت تو ہونا تھا. لہٰذا میں نے ماہم کی اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھاتے ہوئے اسی بات کا فیصلہ کیا کہ میں اب دوسرے شہر میں جاؤں گا اور وہاں پر اس کو ریسیو کروں گا. لہٰذا میں ماہم کی بات کے مطابق دوسرے شہر روانہ ہو گیا, جہاں پر جا کر کے میں نے سب سے پہلے ہوٹل کا سودا کیا جو کہ میرا بڑی کامیابی کے ساتھ ہو گیا اور اب اس ہوٹل کا میں مالک ہو گیا. 2 سے 3 دن مجھے جو ہے وہ قانونی طور پر ڈاکومنٹس وغیرہ کے چکر میں لگ گئے اور پھر تیسرے دن مجھے یہ بھی اطلاع ملی کہ اب ماہم کی بہن جو ہے وہ یہاں اس شہر میں لینڈ کرنے والی ہے, یعنی جہاز یہاں اس شہر کے ایئرپورٹ میں پہنچنے والا ہے. میرے لیے تو اب یہ 2 ڈبل خوشخبری تھی کہ ایک تو میں نے ہوٹل خرید لیا تھا اور دوسرا میری سالی جو تھی وہ کہ پاکستان سے یہاں پہنچ گئی تھی. میں ایئرپورٹ کیا تو میں نے اپنی سالی کو ریسیو کیا. اب تو وہ رنگ ڈھنگ ہی نہیں رہے تھے بھائی, پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی, ماڈرن قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, اچھا میک اپ تھا جو ہے وہ تھوپا ہوا تھا. مجھے تو یقین ہی نہیں ہوا کہ یہ وہی لڑکی تھی جس کو میں غربت کے دنوں میں نورین کے گھر میں دیکھ کے آیا تھا. اب تو اس کا رنگ ڈھنگ ہی بدلا ہوا تھا. بہرحال میں اسے لے کر ہوٹل میں آ گیا اور پھر میں نے واقعی اپنے لیے ایک مخصوص کمرہ جو ہے وہ جو کہ میرے اپنے استعمال میں رہنا تھا کیونکہ میں ہوٹل کا مالک تھا, وہاں پر میں اسے لے کر کے چلا گیا. کمرے بند ہو گئے, کھڑکیاں بند ہو گئی, دروازے بند ہو گئے. دن گزر گیا, رات آ گئی, اچھے کھانے پینے چلے, اچھے دور چلے. اس کو بتایا کہ بھئی ہم لوگ یہاں پر 10 دن رہیں گے, اس کے بعد جو ہے وہ تمہاری باجی کے پاس تمہیں لے کر کے جائیں گے, ماہم سے تمہارا 10 دن بعد ملنا ہوگا, 10 دن تک تم یہاں پر میرے پاس ہی ہو. لو جی, پھر اسی طرح سے دن گزرے, رات آ گئی اور پھر رات میں ایک ہی کمرہ, ایک ہی بستر, ایک ہی جگہ پر ہم دونوں جو ہے وہ سونے کے لیے لیٹ گئے. بہت بڑا کمرہ تھا, عالیشان کمرہ تھا اور ہر طرح سے جو ہے وہ VIP ماحول تھا. اب میں نے کیا کیا جی, رات کو تقریباً آدھی رات تک تو میں ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ رات جو ہے وہ تھوڑی گہری ہو جائے, پھر ہی میں کوئی اپنے مقصد کی بات شروع کروں اور پھر ہی میں کوئی اس لڑکی سے جو ہے گفتگو شنید شروع کروں. آدھی رات تقریباً گزر گئی تو میں جو ہے اس لڑکی کے پاس ہوا اور اس لڑکی کو اپنے پاس کر لیا.
ارے یہ کیا، یہاں پر تو سب کچھ یس تھا، اس نے تو کسی بات پہ اعتراض ہی نہیں کیا، وہ تو شاید جو ہے، مجھے تو اب ایسا محسوس ہونے لگا کہ پہلے سے ہی تیار بیٹھی تھی۔ میرے لیے تو یہ بڑی حیرت کی بات تھی۔ لہٰذا جی پھر تو ہمارے درمیان اب کوئی چیز جو ہے وہ حائل نہیں رہی، اور اسی طریقے سے اب ہمارا ڈیلی کا سسٹم جو ہے وہ چلنے لگا۔ دن ہوتا رات ہوتی ہم لوگ اسی طرح چلتے رہے۔ اس دوران میں نے اس کے کان بھرنے شروع کر دیے، اور اس کے کانوں میں یہ بات مسلسل ڈالنے لگا کہ بھئی ماہم جو ہے وہ کون ہے، ماہم میری بیوی ہے اور تم میری سالی ہو، اور یہ جو معاملات ہیں وہ اس طریقے سے چل رہے ہیں۔ اسے کوئی اعتراض ہی نہیں تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، بس پیسہ آنے دو، چلتا ہے، سب کچھ چلتا ہے، آج کا پیسے کا دور ہے بھائی، جب جس کے پاس پیسہ ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ مجھے اس بات کے لیے واقعی کوئی مشکل پیش نہیں آئی، اور 10 دن بعد میں اسے لے کر کے گھر آ گیا۔ اب گھر آئے تو ماہم کے ساتھ ملاقات ہوئی، ماہم کے علاوہ 2 بچے بھی ملے، اور پھر اسی طریقے سے میں نے ماہم کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ماہم نے کہا پھر بھی نظر رکھیں گے، لیکن اگر یہ واقعی ہر کام کے لیے آمادہ ہے، ہر بات کے لیے آمادہ ہے، تو تھوڑا عرصہ نظر رکھیں گے، جب مطمئن ہو جائیں گے اسے چھوڑ دیں گے۔ لہٰذا ہم لوگوں نے گھر میں CCTV تو پہلے سے ہی لگا رکھے تھے، نظر ماہم بھی رکھتی تھی، نظر میں بھی رکھتا تھا، لیکن یہ کیا، کسی قسم کی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بھائی پیسہ تھا، پیسہ سب کھیل کھلوا رہا تھا۔ یہ شاداب وہ نہیں تھا جو کہ آج سے 20 سال پہلے والا ایک غریب مزدور ریڑھی لگانے والا شاداب تھا۔ یہ شاداب وہ شاداب تھا جو کہ اب کروڑوں اربوں پتی تھا، جس کے پاس تو اتنے پیسے تھے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ لہٰذا اب تو وہی سسٹم چلتا رہا۔ پھر یہ ہے کہ ماہم جو ہے اس بات کو بھی لے کر حیران تھی کہ میری سالی جو ہے وہ تو ہوٹل سے واپس آنے پر بھی میرے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرتی چلی جا رہی تھی، اور اسے کسی بات پہ اعتراض نہیں تھا۔ وہ تو اکثر ہم دونوں میاں بیوی کے کمرے میں گھس آیا کرتی تھی، اور ہم لوگوں کی تیسری پارٹنر بن جایا کرتی تھی۔ اسے اس بات پہ بھی اعتراض نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ اس پیسے نے جو کہ میں وہاں پر بھیجتا رہا، ان لوگوں کے دماغوں کو، ان لوگوں کے ذہنوں کو اس قدر کھول دیا تھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ اب ماڈرن سوسائٹی اور دوسری جو ہے وہ واحیاتیاں ان کے چکروں میں پڑ چکے تھے، اور اب وہ یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اس سے اب کسی بات پہ اعتراض نہیں رہا تھا، بس اسے پیسہ ملنا چاہیے، اور پیسہ جو ہے اس کی قدر و قیمت کو وہ بالکل اچھے طریقے سے سمجھ چکی تھی۔ ہم لوگ کچھ عرصہ تک اسی بات کو دیکھتے رہے کہ شاید یہ کوئی ایسی حرکت نہ کر گزرے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو، لیکن کوئی حرکت اس نے نہیں کی، اور اسی طریقے سے سارے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہے۔ میں تو حیران اس بات کے تھا کہ پیسے میں اتنی طاقت ہوتی ہے۔ یہ لوگ وہ لوگ تھے کہ جو بہت ہی زیادہ غربت کی حالت میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر میں نے ان کا عروج والا دور بھی دیکھا ہوا ہے، جب میرے چچا کے پاس بے شمار دولت تھی اور اس وقت ہم لوگ غریب تھے، تو یہ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو دیکھنا سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ یعنی میں ان کی تو بات نہیں کر رہا، یہ تو بات کی نسل ہے، لیکن میں بات تو ان کی ماں کی نورین کی کر رہا ہوں نا، کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس وقت کیا سلوک کیا۔ نورین کہہ نہیں سکتی تھی کہ چلو مزدور ہے لیکن کماتا کھاتا ہے، 2 وقت کی روٹی مجھے دے گا، چلو مکان بہت زیادہ VIP نہیں ہے لیکن چلو اپنے ایک چھت کے نیچے رہتے تو صحیح ہے، احتجاج کر سکتی تھی نا، کہہ سکتی تھی، لیکن نہیں نا، اس وقت پیسہ نہیں تھا نا بھائی۔ اب پیسہ ہی تو سب سے بڑی جو ہے نا وہ آج کے دور میں جو ہے وہ ضرورت بن چکی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پیسے سے بھی اوپر ہیں، لیکن بہرحال پیسے کی ضرورت کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہی کچھ ہو رہا تھا کہ ماہم اس نے اپنی ہی بہن کو میرے حوالے کر رکھا تھا۔ اس کی بہن پیسے کے اوپر مر مٹی تھی، اور وہ اب میرے ساتھ ہر وہ تعلق رکھتی تھی جو کہ ماہم کا میرے ساتھ تعلق تھا۔ مجھے تو اب یہی پتہ نہیں چلتا تھا کہ میری بیوی کون ہے، ماہم ہے یا پھر اس کی بہن ہے۔ دونوں کا میرے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک تھا، ایک ہی جیسا سسٹم تھا، اور دونوں ہی میرے آگے بچھی جا رہی تھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ پیسہ تھا، اور یہ پیسے کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کہانی سننے والے لوگ شاید یہ سمجھیں گے کہ یہ ایک من گڑت ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اگر یہ کہانی آپ کو من گڑت لگتی ہے، آپ تجزیہ کیجئے دنیا کا، لوگوں سے ملیے، بات کیجئے،
آپ غریب اور امیر کے فرق کو جانچیے، ان کو سمجھنیے، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، آپ کو 70-80% کہانیاں اسی قسم کی نظر آئیں گی۔ جی ہاں، یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ کوئی من گھڑت نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ 100% ہی سچی کہانی ہے، لیکن یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے نا، یہ آئینہ ہے ہمارے اس ملک کا، ہمارے لوگوں کا آئینہ ہے۔ غریب اور امیر کا فرق ہے جو کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ غریب کیا ہے اور امیر کیا ہے، آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، پیسہ کیا کر سکتا ہے اور لوگ پیسے کو کیا کیا اہمیت دیتے ہیں۔ بہرحال کہانی کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ جب میری سالی اور میری بیگم کو اب کسی بات پہ اعتراض نہیں تھا، مبین اور نہیں تو کبھی کبھار ہمارے گھر آتے تھے، ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اب ہمارے گھر میں کیا جو ہے وہ کھچڑی پک رہی ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ بیوی اور سالی دونوں ہی میری بیویاں بنی ہوئی ہیں اور دونوں کے ساتھ میرا یکساں سلوک چل رہا ہے، ان کے ساتھ میری ایک ہی جیسی جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے۔ اور اب تو یہاں تک نوبت پہنچ چکی تھی کہ شاید ایسی بات تھی کہ ہمیں بہت احتیاط جو ہے وہ برتنی پڑ رہی تھی، کیونکہ مجھے تو اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں میری سالی کے بھی بچے نہ پیدا ہو جائیں، تو اس لیے میں اپنے آپ کو بہت زیادہ ان معاملات میں احتیاط جو ہے کروا رہا تھا۔ پھر اسی طریقے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ وقت گزرتا رہا اور ہمارے معاملات اسی طریقے سے چلتے رہے۔ پھر ایک اور بات ہوئی اور وہ یہ بات ہوئی کہ جو باپ تھا ماہم کا اور میری سالی کا جو باپ تھا وہ فوت ہو گیا۔ جی ہاں، جو فالج کا مریض تھا وہ چل بسا، تو ہمیں پاکستان اس کام کے لیے جانا پڑا۔ بچے ہم نے فوری طور پر نہید کے حوالے کیے، کیونکہ بچے اب اتنے سیانے تھے کہ وہ نہید کے پاس رہ سکتے تھے اور ہم بچوں کو ساتھ لے کر کے نہیں جانا چاہتے تھے۔ میں ماہم کو اور اپنی سالی کو لے کر کے پاکستان گیا، لیکن چند دنوں کے لیے۔ جب میں وہاں پر گیا تو مجھے تو وہاں کے رنگ ڈھنگ ہی جو ہے وہ بہت بدلے ہوئے نظر آئے۔ ان لوگوں نے اپنا گھر بنا لیا تھا، اچھی گاڑی لے لی تھی، اچھا کھانا پینا تھا۔ باپ فوت ہو گیا تھا تو ان لوگوں کو کچھ زیادہ فکر ہی نہیں تھی، وہ تو شکر کر رہے تھے کہ جان چھوٹی ہے ایک فالج کے مریض سے، جو کہ مسلسل جو ہے ہمارے لیے عذاب بنا ہوا تھا۔ تو جب یہاں تک ان باتوں کی نوبت پہنچ گئی تو اس کے بعد جو ہے میں جب وہاں سے واپس آنے لگا، میں آپ کو بتاتا چلوں، میں اپنے والدین کے گھر بھی گیا، یعنی میری والدہ سے میں جا کر کے ملا، اپنی بہنوں سے ملا جہاں جب ان کی شادیاں ہوئی تھیں، ان لوگوں سے ملا، اپنے بھائیوں سے ملا جو کہ اب ویل سیٹلڈ تھے، ہر کسی چیز کی کمی اب ان کے پاس بھی نہیں تھی۔ ہمارے پاس گھر تھے، گاڑیاں تھے، ہر چیز تھی، ہر چیز کی سہولت ہمارے پاس موجود تھی۔ وہ رشتہ دار جو کبھی ہم لوگوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اب ہم لوگوں کو نگاہ حسرت سے دیکھا کرتے تھے۔ اب میں نے وہاں سے جب واپسی کا ارادہ کیا تو میں کہنے لگا کہ میں واپس جاؤں گا، تو میری نورین، جی ہاں جی، 20 سال پہلے والی میری نورین، جو کہ اب رشتے میں میری ساس لگتی تھی، مجھے کہنے لگی کہ شاداب، میں اب یہاں پہ رہ کر کیا کروں گی؟ ایک شوہر تھا میرا، وہ بھی چل بسا ہے، ہو سکے تو مجھے بھی تم اپنے پاس بلوا لو۔ تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کوشش کروں گا۔ میں واپس آ گیا اور پھر میں نے آ کر کے ماہم سے اور اپنی سالی سے اس بارے میں مشورہ کیا کہ اب اس کو کیسے بلواؤں، یہ آئے گی تو ہماری کوئی بات بھی چھپی نہیں رہ سکے گی اور ساری باتیں جو ہیں وہ اس کو 1 منٹ میں سمجھ آ جائیں گی، اور وہ میری ہم عمر ہے، میری عمر کی ہے، جہاں دیدہ ہے، اس نے زمانہ دیکھا ہے، تو وہ اچھی طریقے سے ہر بات کو سمجھ سکے گی اور ہر بات کو کر سکے گی۔ ان باتوں کو لے کر کے ماہم اور میری سالی بھی پریشان تھیں، لیکن انہوں نے پھر مجھے ایک بات کہی جو کہ مجھے سمجھ میں آئی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ایسا ہے کہ کچھ دن کے لیے ہم جو ہے وہ بچوں کو وہ ناہید کے گھر چھوڑیں گے اور ہم جو ہے نا دونوں ہی اسے ملیں گی اور پھر جب کوشش کریں گے اس بات کو لے کر کے اسے سمجھائیں اور پھر بچے اور سب کچھ اس کے سامنے لے آئیں گے۔ امید ہے کہ وہ اس بات کا جو ہے وہ اعتراض بھول جائے گی، بچوں کو دیکھ کر کے شاید اسے اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ نہیں، اب جو ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں کرنا ہے۔ میں نے
ان کی باتوں سے اتفاق کر لیا، کیونکہ بچے جو ہے وہ نہید اور مبین کے ساتھ بھی گلے ملے ہوئے تھے۔ ہمارے پاس رہیں یا ان کے پاس رہیں، بچوں کو کچھ خاص زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ایسے بچے نہیں تھے کہ وہ صرف ماں باپ سے ہی چمٹ کے رہیں، بلکہ وہ ایسے بچے تھے کہ وہ نہید اور مبین کے ساتھ بھی ان کی اتنی اٹیچمنٹ تھی کہ ہم بچوں کو چھوڑ کر ہی پاکستان گئے تھے تو ہمارے آنے پر بھی بچوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ یعنی بچے وہ اتنے سیانے بھی تھے اور اتنے چھوٹے بھی تھے کہ وہ آسانی کے ساتھ ان کے ساتھ اٹیچ ہو چکے تھے، اور ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے ان کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ لہٰذا اب میں نے ماہم اور اپنی سالی کے کہنے کے اوپر اپنی ساس کو بھی یہاں پر بلانے کا بندوبست شروع کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب میں اپنی ساس کو یہاں پر بلاؤں گا تو اس کے ساتھ اس کی باقی کی 2 بیٹیاں بھی آئیں گی۔ میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ ابھی تک کسی ان لڑکیوں میں سے کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی، لہٰذا ان کا بھی ساتھ میں آنا جو ہے وہ بنتا تھا۔ لہٰذا پھر میری کوششیں رنگ لائیں اور تقریباً 6 سے 7 ماہ کی مسلسل کوششوں اور میرے ان کو مکمل طور پر سبق پڑھانے کا، کیونکہ آپ لوگ اپنے پاسپورٹ بنوا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، میری حرف بحرف ہدایت پر عمل کرنے کے بعد میری ساس اپنی باقی کی 2 بیٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے گھر کے لیے آ گئی۔ یہاں پر جب وہ آئی تو اچھا میں یہاں پر ایک چیز اور اضافہ کر دوں کہ نہید اور مبین کے اپنے بھی 3 بچے تھے جو کہ ہمارے بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گل مل کے رہتے تھے، اسی لیے تو بچے آپس میں مل جاتے تھے تو زیادہ جو ہے وہ ان کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ ماں باپ سر پر ہیں یا نہیں ہیں۔ اب میری ساس اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ یہاں پر آ چکی تھی، اور پھر میری 4 مطلب ایک میری بیوی اور 3 میری سالیاں بھی یہاں پر اکٹھی ہو چکی تھیں، اور اس کے بعد میری ساس بھی یہاں پر آ چکی تھی۔ میری ساس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ماہم میری بیوی ہے، اور میں ماہم کے ساتھ جو ہے وہ میاں بیوی کی حیثیت سے یہاں پر اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ پتہ تو میری ساس کو اب اس بات کا بھی نہیں تھا کہ بیوی کے علاوہ سالی بھی میں نے نہیں چھوڑی تھی، اور سالی کے ساتھ بھی میرا وہی تعلق تھا جو کہ بیوی کے ساتھ تھا، لیکن اس میں سالی کی اپنی رضامندی مجھ سے زیادہ شامل تھی۔ میں شاید سالی کے اتنے نزدیک نہ ہوتا جتنے نزدیک وہ میرے ہو چکی تھی۔ پھر اسی طریقے سے ہمارا جو معاملہ ہے وہ چلتا رہا، اور کچھ عرصے تک تو ہماری باتوں پر پردہ پڑا رہا، اور پھر اسی طریقے سے ہمارے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہے۔ یہاں پر آنے کے بعد جب انہوں نے ہمارا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور ہمارے معاملات دیکھے تو میری ساس بھی اب تو بچ جاتی تھی، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ میری ساس نے مجھ سے بڑی ہی عجیب و غریب بات کی۔ یہ بات کیا تھی کہ اس روز ماہم اپنی تمام بہنوں کو لے کر کے شاپنگ کے لیے بازار گئی ہوئی تھی، اور وہ یہاں کی کسی مارکیٹ سے شاپنگ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ نورین نے اپنی بیماری کا بہانہ کیا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گی، تو نورین اس روز میرے پاس رک گئی تھی۔ پھر اس نے مجھے جب کہ میرے سامنے بیٹھی تو نورین نے مجھ سے ایک بات کہی۔ اس نے کہی، شاداب تم اب بھی مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ مجھے پتہ تھا کہ تم جوانی میں ہی مجھے پسند کرتے تھے، لیکن اس وقت تمہاری میری شادی نہیں ہو سکی، اور تمہاری شادی جو ہے میری شادی کسی اور جگہ ہو گئی۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن تم مجھ سے کبھی یہ بات کہہ نہیں پائے۔ مجھے اس بات کی سمجھ تھی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن یہ بات ہمارے درمیان اس وقت ہو نہیں سکی۔ میری شادی کسی اور جگہ ہو گئی، اور تم کسی اور جگہ جو ہے یعنی کہ تم باہر کی دنیا میں چلے آئے، اور پھر تم نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ کیا تمہیں میں اتنی پسند تھی؟ تم مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے؟ شاداب، آج میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ میں مانتی ہوں کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، لیکن میں انہیں آسانی سے منا لوں گی۔ تم اگر آج مجھے اپنانا چاہو، میرا شوہر بھی نہیں رہا اور آج تمہارے پاس کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اگر تم مجھے آج اپنانا چاہو تو میں جی جان سے تمہاری خدمت کرنے کے لیے، تمہارے ساتھ جڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یقین کرو میں بھی تم سے محبت کرتی تھی، لیکن میں اپنے والدین کے آگے بول نہیں سکی۔ انہوں نے میری شادی کسی اور جگہ کروا دی۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن میں من ہی من میں تمہیں پسند کرتی تھی۔ تم اس بات کو مانو یا نہ مانو۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ باتیں تھیں جو کہ اب نورین کے منہ سے
اس عمر میں ادا ہو رہی تھی جب کہ وہ اس کا شوہر مر چکا تھا۔ وہ 4 جوان بیٹیوں کی ماں تھی اور یہاں پر میرے پاس اٹلی میں میرے اپنے ہی گھر میں بیٹھی تھی۔ میرا لاکھوں کروڑوں کا بزنس تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ آج اس کے منہ سے یہ جو باتیں ادا ہو رہی تھیں، یقین کریں آج سے 20 سال پہلے اس کے منہ سے یہ باتیں سننے کے لیے میں ترس گیا تھا۔ میں نے پتہ نہیں اپنے آپ کو کس کس انداز میں سنبھالا تھا اور میں نے اپنے آپ کو کس کس انداز میں کور کیا تھا۔ لہٰذا اس کی بات سن کے میں مسکرایا اور میں نے کہا کہ دیکھو نورین، یہ بات سچ ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا، لیکن تم فکر مت کرو، یہ پسند جو میں تمہیں کرتا تھا، میری تم سے شادی نہیں ہو سکی، تمہاری شادی کسی اور جگہ ہو گئی، میں باہر کے ملک آ گیا، لیکن تم یقین کرو میں نے نورین سے شادی کی ہے۔ نورین میری بیوی ہے اور میں نورین کا شوہر ہوں۔ کہنے لگی کیسے؟ تم میرے شوہر کیسے ہو سکتے ہو؟ کیا تم نے کسی اور نورین نام کی لڑکی سے شادی کی ہے؟ لیکن یہاں پر تو کوئی بھی نورین نہیں ہے جو کہ مجھے دکھائی دے۔ میں نے کہا کہ تم اگر جاننا ہی چاہتی ہو اور سننا ہی چاہتی ہو تو چلو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری جو بڑی بیٹی ہے ماہم، وہ بالکل تمہاری کاربن کاپی ہے، بالکل تمہارے جیسی دکھتی ہے۔ کہنے لگی ہاں یہ تو بالکل ہے، جیسے میں جوانی میں دکھتی تھی وہ اب اس عمر میں بالکل ویسی ہی دکھتی ہے۔ تو میں نے کہا ایسا ہے نورین صاحبہ کہ میں نے ماہم سے شادی کر رکھی ہے اور میں ماہم کا شوہر ہوں۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اس نے کہا کیسے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماہم تو تمہاری بیٹی کی عمر کی ہے اور تم نے ماہم سے شادی کیوں کر لی؟ میں نے کہا دیکھو، ماہم سے میں نے کوئی زبردستی نہیں کی، جو بھی ہوا ماہم کی رضامندی سے ہوا۔ اور پھر یہ ہے کہ میں نے نورین سے شادی کرنی تھی نا، تو نورین تو اس وقت مجھے میسر نہیں تھی، تو ماہم جو تھی وہ نورین کی کاربن کاپی تھی اور میں نورین سے شادی کر کے اپنا گھر بسا چکا ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ اب مجھے چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا میں نے اسے شروع سے لے کے آخر تک ساری بات بتا دی۔ وہ تو شاید اپنے لیے کچھ سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ شوہر رہا نہیں ہے اور اب آ گئی ہے یہاں پر، تو لاکھوں کروڑوں کے بزنس مین کے ساتھ وہ اپنا گھر بسا لے گی، رنگ رلیاں منائے گی، لیکن میں نے اس کی عرصوں پر اب پانی پھیر دیا تھا۔ 20 سال کا انتقام اب پورا ہوا تھا، لہٰذا اب میری دولت، روپے، پیسے اور میری حیثیت نے اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ اس نے بہت جلد اس بات کو تسلیم کر لیا کہ چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ ماہم بھی گھر واپس آ چکی تھی اور میری باقی کی سالیاں بھی گھر پہنچ چکی تھیں، باتیں کھل چکی تھیں اور باتیں اس حد تک ہو چکی تھیں کہ سب کے بارے میں سب کچھ جان چکے تھے، ساری بات سمجھ میں آ چکی تھی۔ لیکن اب میں دیکھ رہا تھا کہ نورین کچھ مرجائی سی رہنے لگی ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرے من میں ایک احساس ہوا کہ شاید واقعی اس کی بات میں کچھ سچائی ہو، وہ واقعی آج سے 20 سال پہلے جب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی مجھ سے محبت کرتی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس کا پیار ہوں، لیکن وہ اپنے والدین کے آگے واقعی مجبور ہوگی اور اس نے مجھے بتایا نہ ہو سکتا ہے یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے اور یہ بات من گھڑت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن میں نے دیکھا تھا کہ جب سے اسے اس شادی کا پتہ چلا تھا اور پھر ہم لوگ بچے بھی ناہید کے گھر سے اپنے گھر لے آئے تھے اور مبین اور ناہید بھی یہاں پہ آنے لگے تھے، تو یہ باتیں تمام جان کر کے اب میں نے دیکھا تھا کہ وہ کچھ خوش نہیں تھی، اسے میں زیادہ تر اداسی دیکھتا تھا، اور پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آگے بڑھ کر کے اس کی اداسی کو دور کر دوں۔ ایک دن جب کہ پھر ماہم اور باقی سارے لوگ گھر سے باہر تھے اور کھانا کھانے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو اس روز میں نے اپنی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کیا اور ساتھ ہی میں نے نورین کو بھی اشارہ کروا دیا کہ وہ بھی کسی بہانے سے گھر رک جائے۔ لہٰذا ہم دونوں اس روز گھر پر تھے اور ماہم جو تھی وہ اپنی باقی بہنوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے باہر گئی ہوئی تھی۔ پھر نورین گھر میں اکیلی تھی، میں تھا، اور پھر ہمارے 20 سال پرانے جذبات دوبارہ جاگ اٹھے۔ میں نے نورین کو اپنی باہوں میں بھر لیا،
اس بات کو دیکھ کر کہ وہ کرسمس آئی اور مجھ سے اپنی آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یہ ایک ناکام سی کوشش تھی اور پھر یہ کوشش اس کی طرف سے ختم ہو گئی۔ جب تک ماہم اور میری سالیاں واپس آئیں اس وقت تک میں اور نورین آپس میں ایک نیا رشتہ قائم کر چکے تھے۔ پھر اسی طریقے سے ہمارا یہ رشتہ بھی پروان چڑھنے لگا۔ کہتے ہیں نا، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ ماہم کے بعد ماہم کی بہن تھی اور ان کو تو سارے حالات کا علم تھا۔ پھر نورین کی بھی بات زیادہ عرصہ چھپی نہ رہ سکی اور سب کو پتہ چل گیا کہ نورین کے ساتھ بھی میرے وہی تعلق ہیں جو کہ ماہم اور اس کی بہن کے ساتھ تھے۔ میری سب سے آخر والی 2 چھوٹی سالیاں ہی بچی تھیں جو کہ ابھی تک جن کو میرا ہاتھ نہیں لگا تھا، اور وہ مجھ سے بچی ہوئی تھی اور میں ان سے بچا ہوا تھا۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ خربوزے کو خربوزہ دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، تو پھر آخر کار انہوں نے بھی اپنے رنگ ڈنگ دکھانے شروع کر دیے۔ اب تو اس گھر میں جو تھی وہ میری دن جو تھا وہ عید کا تھا اور رات جو تھی وہ شب رات کی تھی۔ 4 سالیاں جو تھیں، 3 سالیاں میری بیوی کے جو علاوہ 3 سالیاں تھیں، میری ساس تھی۔ اب تو ہر کوئی جو تھا وہ میرے ہی گن گاتا پھر رہا تھا۔ ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ میرے مکمل طور پر میری سیٹنگ چل رہی تھی۔ ہر ایک جو تھی اب وہ جس کو بھی میں چاہتا تھا بس اشارہ کرنے کی دیر تھی اور وہ میرے خدمت میں کسی علادین کے چراغ کے جن کی طرح حاضر ہو جاتی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ یہ پیسے کی پاور تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ میرا انجام کیا ہوگا یا میرے ساتھ کیا ہوگا یا میں کہاں تک جو ہے اس سلسلے کو لے کر کے آگے بڑھوں گا، لیکن میں نے اپنا انتقام، اپنا سب کچھ حاصل کر لیا تھا۔ میں آج ان لوگوں میں شمار ہوتا تھا کہ جنہوں نے غربت سے اٹھ کر ایک کامیابی حاصل کی تھی۔ میں آج امیر بھی تھا، دولت مند بھی تھا، عیش و عشرت سے زندگی بھی گزار رہا تھا، کھانا پینا سب کچھ تھا۔ ایک نورین کی جگہ اب مجھے 5 مل گئی تھیں۔ میں نے ایک نورین کھوئی تھی آج سے 20 سال پہلے، لیکن اس روپے نے جو کہ میں نے یہاں پر آ کر کے کمایا تھا اور لاکھوں کروڑوں پتی ہو گیا تھا، مجھے ایک نہیں 5 نورین دے دی تھیں۔ جی ہاں، 5 نورین۔